अच्छा, इस एपिसोड में ना एक सॉन्ग होता है जिसकी 4 लाइन्स मैंने गुनगुनाई हैं नॉवल में। और हुआ ये था कि मैं ना गाना गाते हुए आंखें बंद कर लेती हूँ, और जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो मुझे लिरिक्स भूल जाते हैं, ठीक। तो ऐसे में ऐसे फ़न मेरा करने को दिल चाह रहा था, तो मैंने फ़न करते करते 3-4 बार उस गाने की रिकॉर्डिंग की। तो जो ब्लूपर्स बने थे ना कि मुझे उसकी लाइन्स बोल रही थी और जो भी था, मैंने वो लास्ट में अटैच करूँगी। पहले आप पूरा एपिसोड सुन लो और फिर लास्ट में वो ब्लूपर्स सुन के जाना, ठीक। जबकि ड्यूरिंग एपिसोड जब आप वो गाना सुनोगे तो वो मैंने ऐसे ही रैंडमली गाया था, मतलब मैं ना लेटे लेटे रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो वो लाइन्स आई, मैंने लेटे लेटे ही गा दिया। तो वो ऐसे मुझे बड़ी बाद में हंसी आ रही थी, इतनी बोंगा मैंने गाना गाया था। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी तमीज़ से गा लेती हूँ, थोड़ा बैठ के सुकून से तमीज़ से गाती हूँ। लेकिन एज़ यू ऑल नो कि मुझसे तमीज़ तो मुझे आती नहीं, छू के भी नहीं गुजरती। तो जब मैंने लास्ट में तमीज़ से गाने लगी हूँ तो वो ब्लूपर्स बनते गए, क्योंकि मुझे याद नहीं था। वो तो मैंने लेट के देख के पढ़ा था ना, तो वो अच्छा भी नहीं गाया तो एंड पे भी अच्छा नहीं था लेकिन वो ब्लूपर्स बन गए। फिर मैंने कहा चलो, मैंने जो भी किया होता है मैं सारा अपने लिसनर्स को देती हूँ, ये तो मेरा कनेक्शन होता है आप लोगों के साथ। तो फिर जो ब्लूपर्स बनेंगे वो सारे मैं एंड पे अटैच कर दूँगी, ओके। हमारा आज का नावल मेरी एक प्यारी सी लिसनर मनाहिल की रिकमेंडेशन पे है। नावल का नाम है हम जोली, इसकी राइटर है नूरुल हुदा। सो इसका फर्स्ट मेगा एपिसोड शुरू करते हैं। नूर, नाश्ते के बिना नहीं जाना। रुखसाना बेगम की आवाज़ पर वो जो जल्दी जल्दी घर से निकलने का सोच रही थी, उसके कदम रुके। मम्मी, अभी दिल नहीं कर रहा, मैं यूनी से ही कर लूँगी ना। वो मुड़कर उन्हें देखती हुई बोली। मामा, इसकी बात का बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा, इसने आज तक कभी यूनी में कुछ नहीं खाया। हदीद सेब की बाइट लेता हुआ सोफ़े के पीछे से छलांग लगाकर सोफ़े पर बैठते हुए बोला। मम्मी, आप क्यों इसकी बात पर यकीन कर रही हैं? मैं इसकी तरह पेटू थोड़ी हूँ कि हर वक्त खाती रहूँ। रुखसाना बेगम के घूरने पर नूरुल ऐन ने फ़ौरन कहा, तुम आज नाश्ता किए बिना नहीं जाओगी, मैंने कह दिया तो कह दिया बस। वो उसे ऑर्डर देती किचन की जानिब मुड़ गई, जबकि नूरुल ऐन हदीद की जानिब आ गई थी। तुम्हारा मसला क्या है निकम्मे? उसने उसके बाल बिगाड़ दिए। एक दिन इन बालों से महरूम हो जाऊँगा मैं। हदीद ने अपने बाल सहलाए। होना तो तुम्हें ज़बान से चाहिए, वो गुस्से से कहती वापस मुड़ी। क्या? हदीद ने मासूमियत से पूछा। महरूम, उसने बिना मुड़े कहा। इसकी वजह से आज मैं लेट हो जाऊंगी। वो मुंह बसोरती नाश्ते के लवाजमात को देखते हुए बोली। मुंह बंद और नाश्ता करो। रुखसाना बेगम उसे घूरती उसके सामने ही बैठ गई। वो जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगी। अब जा सकती हूँ मैं? नूरुल ऐन खड़े होते हुए बोली। रुखसाना बेगम ने कोई जवाब ना दिया तो वो उनके गले लग गई। मेरी प्यारी सी भोली सी मम्मी नाराज़ होकर भेजेंगी मुझे? उसके लाड से कहने पर वो मुस्कुरा दी। तुझसे कैसे नाराज़ हो सकती हूँ, जा, इससे पहले देर हो जाए। उन्होंने उसे खुद से अलग करते हुए कहा। आज तो मेरी स्कूटी हवा से बातें करेगी, वो जोशीले अंदाज में कह के आगे बढ़ गई। नूर, रुखसाना बेगम का लहजा तंबीह लिए हुए था। वो मुंह बनाती आगे बढ़ गई। पीछे हदीद का कहा गूंजा था। अम्मी, मैं जा रही हूँ, नाश्ता कर लीजिएगा। ऐनी कहकर जल्दी से सोबिया बेगम से मिलकर कमरे से निकल गई। मेरी मेहनती बच्ची, अल्लाह इसे कामयाब करे, आमीन। उन्होंने दिल ही दिल में उसके लिए दुआ की थी। भाभी, ऐनी चली गई क्या? अजरा बेगम ब्रैकेट चाची साहिबा ने कमरे में झांकते हुए पूछा। अभी अभी निकली है, कुछ काम था? उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा। हमजा के स्कूल जाना था, सोच रही थी उसके साथ चली जाऊं। पैसे बच जाते किराए के, वो मायूस होती बोली। अच्छा, बाहर ना चहल पहल बहुत है, इसलिए मुझे बार बार पॉज करना पड़ रहा है ताकि आप तक शोर थोड़ा कम से कम आए। अजरा, कुछ वक्त की परेशानी है, फिर सब ठीक हो जाएगा। गजनफर साहब ब्रैकेट चचा साहब की नौकरी जाने की वजह से घर के हालात तंग हो गए थे। अगरचे शाहिद साहब की दुकान अच्छी चल रही थी, मगर फिर भी घर के हालात कुछ तंग हो गए थे। ऐनी की पढ़ाई पर फ़िलहाल कोई खर्चा नहीं हो रहा था, क्योंकि अपनी मेहनत और कुछ बनने की लगन की वजह से वो यूनी में स्कॉलरशिप पे पढ़ रही थी। उसका अब तक का रिज़ल्ट भी शानदार रहा था। बस भाभी, कभी कभी मायूस हो जाती हूँ। अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे, और हिम्मत से सामना करो, और भी जल्दी वक्त बदलेगा। सोबिया बेगम की बात पर वो अफसुर्दगी से मुस्कुरा के पलट गईं। या अल्लाह, तू जिस हाल में भी रखे हम खुश हैं, उन्होंने आंखें मूंदते हुए कहा। जाने कैसे बांधी तूने अखियों की डोर, मन मेरा खींचा चलाया तेरी ओर। तेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है पियाब से तेरे नाम। मम्मी, कानों में हैंड्री लगाए वो गाने के बोल गाती हुई अपनी धुन में मगन स्कूटी चला रही थी। तभी टर्न लेते हुए सामने से आती कार से टकराते टकराते बची। अगर मुकाबिल वक्त पर ब्रेक न लगाता तो। मिस्टर,
आंखें बंद करके कार चलाते हो क्या? जो तुम्हें एक अदद स्कूटी और उस पर बैठी खूबसूरत लड़की नजर नहीं आई? वो गुस्से से बोलती कार की विंडो के पास आई। मुकाबिल ने शीशा नीचे करके उसकी जानिब देखा। अब ऐसे घूर क्या रहे हो? जब इन आंखों का इस्तेमाल करना था तब तो किया नहीं। उसने तंजिया लहजे में कहा, माइंड योर लैंग्वेज। अगर मैं आंखें बंद करके कार चला रहा होता तो तुम यहाँ नहीं, इस कार के नीचे होती। गलती तुम्हारी है। अगर अपने कानों में से इस फजूल चीज़ को निकाल देती तो शायद मेरी कार का हॉर्न भी सुनाई दे देता। अब यहाँ खड़े होकर मेरा टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे सुनाता कार स्टार्ट कर चुका था। बदतमीज़ इंसान, मुझे ही सुना के चला क्या? उसके कार आगे बढ़ाकर ले जाने पर वो मुंह में बुड़बुड़ाई, नूर की बच्ची, इतना टाइम हो गया, जल्दी चल। वो खुद से बातें करती जल्दी से अपनी स्कूटी स्टार्ट करके आगे बढ़ गई। मॉम, अब क्यों उदास हो रही हैं? अब तो हम आपके शहर में ही आ गए ना? नौफल ने मुनीबा बेगम की गोद में सर रखते हुए कहा। लेकिन तुम्हारे डैड तो नहीं है ना हमारे साथ? उन्होंने दुखी लहजे में कहा। मॉम, हम यहाँ भी तो उनकी ही ख्वाहिश पूरी करने आए हैं, और आप फिक्र न करें, डैड बहुत खुश हैं। ज़रार खान की अचानक वफ़ात के बाद वो लोग अपने पुराने घर लौट आए थे। अब उन्हें ज़रार साहब की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना था। मुनीबा बेगम ने जिस काम से हमेशा इनकारी रही थी, अब वो खुद उस काम को जल्द जल्द करना चाहती थी, क्योंकि ये उनके मरहूम शौहर की ख्वाहिश थी। तुम अपनी पढ़ाई का क्या करोगे अब? उन्होंने बात बदलते हुए पूछा। करना क्या है मॉम? माइग्रेशन करवा चुका हूँ, परसों से यूनी ज्वाइन कर लूँगा, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। अपने डैड के वादे का पास रखना नौफल, उन्होंने इल्तिजाई अंदाज में कहा। फिक्र मत करें मॉम, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। वो उनका हाथ थाम कर अपने सर पर रखता हुआ बोला। वो मुस्कुरा दी। खैर है, आज इतनी लेट? एनी जैसे ही क्लास में दाखिल हुई हबीबा ने पूछा। हाँ, वो सुबह सुबह इतनी ट्रैफिक ब्लॉक थी, बहुत मुश्किल से पहुंची हूँ मैं। वो हाँप रही थी। नौरीन ने पानी की बोतल उसकी जानिब बढ़ाई, जिसे उसने फ़ौरन थाम लिया। सब्र सब्र, उसे बिना सांस लिए पानी पीते देख के नौरीन ने टोका। थैंक यू, उसने मुस्कुरा कर बोतल वापस दी। सर अमजद ने जो असाइनमेंट दी थी वो बनाई है तुमने? हबीबा ने उससे पूछा। कभी खुद मेहनत न करना, पक्की पकाई देख की आदत हो गई है तुम्हें। नौरीन के तंज करने पर वो ढीठ बन के मुस्कुराई। इतनी चीटिंग के बाद भी तुम एवरेज ग्रेड से पास होती हो, इस कामयाबी का राज बता सकती हो? नौरीन ने एक बार फिर तंजिया पूछा। वो क्या है, मैं ऐसा जानबूझ के करती हूँ, वरना मेरा क्या है, मैं तो ए ग्रेड भी ले लूँ। मैं बस एनी की जगह नहीं लेना चाहती, हबीबा ने इतराते हुए कहा। एनी और नौरीन हंसने लगी। उन्हें हंसता देखकर वो भी हंसती। वो जल्दी जल्दी क्लासरूम की जानिब बढ़ रही थी। जब उसे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी, उसने रुक कर मुड़ के देखा। आप पीछा कर रहे हैं मेरा? रास्ते में झगड़े के बाद उसे यूनी में देख के वो हैरान हुए बिना न रह सकी। मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है कि तुम्हारा पीछा करता फिरूं, अब हटो रास्ते से, वो रूड लहजे में कहता उसे गुस्सा दिला गया था। आप आ गए सर, आइए, प्रिंसिपल साहब आपका वेट कर रहे हैं। इससे पहले वो मज़ीद कुछ बोलती, जाजिब की बात सुन के चौंकी। ये कहीं उसके दिल में खदशात उभरे। एक्सक्यूज़ मी, आप ये बुत कहीं और जाके बन सकती हैं, फ़िलहाल रास्ता क्लियर कर दें, उसके गुस्से से कहकर आगे जाने पर नूरुल ऐन को भी गुस्सा आया। अल्लाह या तो ऐसी शक्ल न दे, या फिर शक्ल दे ही दी है तो ज़बान न दे। वो मुंह में बुड़बुड़ाई थी। मुकाबिल ने उसकी बुड़बुड़ाहट साफ सुनी थी। वो वापस मुड़ा था। वो उसके चेहरे से अंदाज़ा लगा चुकी थी कि उसकी बुड़बुड़ाहट उसे सुनाई दे गई थी। मैं वॉइस मैसेज कर रही थी, अपना फ़ोन उसके सामने करती वो उल्टे पाँव भागी थी, जबकि वो उसके इस तरह भागने पर हल्का सा मुस्कुराया था। चलें सर, जाजिब के कहने पर वो उसके साथ आगे बढ़ गया। क्या हुआ? नूरुल ऐन क्लास में दाखिल होकर नवेरा के पास बैठ गई। उसने अपना बैग फेंकने के से अंदाज में रखा तो नवेरा ने पूछा, होना क्या है? पहले मेरा निकम्मा भाई, उसकी वजह से मुझे देर हुई, और उसके बाद एक अनजान शख्स कार लेके मेरी स्कूटी के सामने आ गया। मैंने उसे इतनी बातें भी सुना दी, फिर वो यहाँ भी आ गया, और अब वो जाजिब के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में गया है। नूरुल ऐन ने बिना रुके उसे पूरी बात बताई। तो वो यहाँ तुम्हारी शिकायत लेके आया है? नवेरा ने नासमझी से पूछा। मुझे नहीं पता। नूरुल ऐन ने अपना सर बैग पे रखा। रिलैक्स करो एनी, वो ज़रूर किसी और वजह से आया होगा, नवेरा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। नूरुल ऐन ने फ़ौरन सर उठाया। तुम कब मुझे एनी कहना बंद करोगी? मैंने बताया था ना, मुझे नूर कहा करो। नूरुल ऐन पिछली बात को भूलती उसे घूरते हुए बोली। यार, सूट करता है तुम पे ये नाम, नवेरा ने मुस्कुराते हुए कहा। नूर ने उसे घूरना जारी रखा तो वो बोली, यार क्या है, मुझे यही नाम पसंद है तुम्हारा। इससे पहले नूर कुछ बोलती, प्रोफेसर हमीद क्लास में दाखिल हुए। लेक्चर स्टार्ट होते ही वो खामोशी से लेक्चर नोट करने लगी। नौफल,
मुनीबा बेगम ने उसे जगाने आईं जो दिन चढ़े तक सो रहा था। सोने दे मॉम, वो करवट लेता बोला। बेटा 12 बजने वाले हैं, अब तो उठ जाओ, उन्होंने उसकी चादर खींचते हुए कहा। मॉम, वो मुंह बनाता उठ के बैठा। नौफल जल्दी फ्रेश हो जाओ, इसके बाद मेरे साथ मार्केट जाना है, घर का सामान लेना है। वो कमरे की चीज़ें समेटती बोल रही थी। मॉम बस कर दे यार, मैं कर लूँगा ये सब। वो उठकर उनके पास आया। नौफल, तुम्हारे डैड के जाने के बाद रिश्तों ने अपना असल रंग दिखा दिया है। जहाँ अपनों ने हमें अकेला छोड़ते वक्त एक बार भी नहीं सोचा, वहाँ गैरों पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है। तुम्हें खुद जाकर अपने डैड के ऑफिस को देखना होगा। चाहो तो यहाँ शिफ्ट करवा लो सब। वो संजीदगी से अपने दिल के खदशात बयान कर रही थी। मॉम रिलैक्स, असफर अंकल पर भरोसा किया जा सकता है, वो डैड के पुराने दोस्त हैं। रियाज तो सगा भाई है तुम्हारे डैड का, जब वो ऐसा कर सकता है तो फिर असफर भाई तो दोस्त हैं। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की। चलें ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं खुद सब कुछ हैंडल कर लूँगा। उनके कंधों पे हाथ रखता वो नर्म लहजे में बोला। और अपनी पढ़ाई का क्या करोगे? उनकी अगली परेशानी सुनकर वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। मॉम बस करें, सुबह सुबह इतनी चीज़ों को सर पे सवार कर लिया है आपने, सिवाय मुझसे नाश्ते का पूछने के। नौफल के शिकायती लहजे पर वो उसके कंधे पर थप्पड़ लगाती मुस्कुराई थी। जल्दी आ जाओ, मैं बना रही हूँ नाश्ता, और अब से इतनी देर तक बिस्तर तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके कान खींचती वो कमरे से निकल गई। नौफल कबर्ड की जानिब बढ़ गया। अपने कपड़े निकालते हुए उसकी नज़र फाइल पे पड़ी। ये यहाँ? वो खोलता हुआ खुद से बोला, मगर फाइल में मौजूद कागजात ने उसका जुमला मुकम्मल ही नहीं होने दिया था। कहाँ जा रही हो? नूर को खड़े होते देखकर उसने पूछा। कैंटीन, वो कहकर आगे बढ़ी तो नवेरा ने उसे रोका। क्लास शुरू होने वाली है, मैं अभी आ जाऊंगी, लेकिन नहीं गई तो मुझे उठा के ले जाना पड़ेगा। वो उससे हाथ छुड़वाती हुई बोली। क्या मतलब? मतलब मुझे प्यास लगी है और पानी नहीं पिया तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। अब जाने दो मैडम। नूर के रिक्वेस्ट करने पर नवेरा ने उसका हाथ छोड़ा। वो जल्दी से क्लास से निकल गई। वो तेज़ी से कॉरिडोर से गुजरती कैंटीन एरिया की तरफ जा रही थी जब प्रिंसिपल ऑफिस से निकलते निहाल से टकराई। वो बमुश्किल गिरते गिरते संभली थी। उसने गुस्से से मुकाबिल को देखा, मगर सामने निहाल को देखकर फौरन खुद को नॉर्मल किया। सॉरी, गलती मेरी थी, पीछे होती वो बोली तो निहाल उसे इग्नोर करता आगे बढ़ने लगा। जो मैंने रास्ते में कहा था उसके लिए भी सॉरी, मैं मानती हूँ गलती मेरी थी और मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। नूरुल ऐन ने अपने लहजे को मिठास से तर करते हुए कहा। निहाल ने एक नज़र उस पर डाली और आगे बढ़ गया। अब इस अजीब शख्स के इस रिएक्शन का क्या मतलब लूँ? शुक्र है जा रहा है, अगर मेरी शिकायत लगाई होती तो अब तक बुलावा आ गया होता। वो खुद को तसल्ली देती कैंटीन एरिया की जानिब मुड़ गई। कैंटीन से पानी की बोतल और कुछ च्युइंगम लेने के बाद वो वापस मुड़ गई। वो तेज़ी से चलती क्लासरूम में दाखिल हुई, मगर सामने खड़े निहाल को देखकर चौंक गई। वो शायद क्लास को इंट्रोडक्शन दे रहा था। उसने नवेरा की जानिब देखा जो सर झुकाए बैठी थी, फिर बेचारगी से निहाल की जानिब देखा। निहाल उनका नया टीचर था। इससे पहले वो कुछ बोलती, निहाल की आवाज़ उसे सुनाई थी। आउट। निहाल के एक लफ्ज़ी जुमले ने उसे हैरत ज़दा कर दिया था। उसे लगा शायद वो उससे रास्ते में हुई लड़ाई का बदला ले रहा है, तो वो फ़ौरन बोली, सर आप क्यों पर्सनल ले रहे हैं? मैंने माफ़ी मांगी तो है आपसे। मैंने सच में जानबूझ के वो सब नहीं कहा था। वो आहिस्ता आवाज़ में बोल रही थी ताकि कोई सुन ना सके, मगर जिससे बात कर रही थी वो भी तो सुन नहीं रहा था, बल्कि संजीदगी से क्लास के बाकी स्टूडेंट्स की जानिब देख रहा था। वक्त की पाबंदी एक अहम चीज़ है जो अगर ना की जाए तो आप वक्त की कदर खो देते हैं, निहाल ने सामने देखते हुए कहा। नूर ने हैरानगी से उसे देखा, यानी वो उसे क्लास में लेट आने पर सज़ा दे रहा था। कुछ सज़ाएं आपकी यादाश्त में इजाफे के लिए दी जाती हैं ताकि अगली बार आप उस गलती को दोहराने से गुरेज करें। नाउ कैन यू गो आउटसाइड? अपनी बात कहकर उसने नूरुल ऐन को संजीदगी से देखते हुए कहा। वो एक नज़र पूरी क्लास को देख के बाहर निकल गई। अपने क्लास फेलोज की हंसी उससे छुपी नहीं रही थी। पता नहीं क्या समझते हैं खुद को, 5 मिनट ही तो ऊपर हुए थे, मैं कौन सा जानबूझ के लेट हुई थी? क्लास के बाहर खड़ी वो बुड़बुड़ा रही थी। अपनी सज़ा को खामोशी से पूरा करें। निहाल की आवाज़ पर वो खामोश हो गई, लेकिन क्लास के सामने अपनी इस इंसल्ट पर उसकी आंख में आंसू आ गए, जिसे उसने बेदर्दी से रगड़ दिया। नूरुल ऐन कभी किसी की वजह से अपने आंसू ज़ाया नहीं करेगी, उसने दिल ही दिल में कहा और बैग से च्युइंगम निकाल कर मुँह में डाल ली। क्लास ख़त्म होने पर निहाल बाहर आया तो उसकी नज़र नूरुल ऐन पे पड़ी जो मज़े से खड़ी च्युइंगम चबा रही थी। आई होप कि ये सज़ा आपको वक्त की कदर सिखा देगी, वो कहकर आगे बढ़ गया। नूरुल ऐन उसकी पुश्त को घूरती क्लास में दाखिल हो गई। एनी तुम ठीक हो? जैसे ही वो नवेरा के पास बैठी, नवेरा ने उससे पूछा।
مجھے کیا ہونا ہے؟ تم بتاؤ، لیکچر نوٹ کیا ہے یا صرف سر جھکا کے بیٹھی رہی ہو؟ نور کے سوال پر نویرا نے اس کے کندھے پہ مکہ مارا۔ بدتمیز! ایسے کیا پڑھایا کھڑوس نے؟ نور اب اس کی جانب رخ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ نہال نام ہے ان کا، سر نہال حسن۔ نور کے گھورنے پر اس نے جلدی سے کہا، لڑکیوں والا نام نہیں ہے، انگلش ڈپارٹمنٹ کی ایک لڑکی کا نام بھی نہال ہے۔ نور نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا، کیا ہو گیا ہے اینی، لڑکوں کا نام بھی ہوتا ہے نہال۔ نویرا نے چڑھتے ہوئے کہا، تمہیں کیوں اتنی چڑ ہو رہی ہے؟ کچھ چھپا تو نہیں رہی ہو مجھ سے؟ نور نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہمیشہ مجھے تنگ کرتی رہتی ہو، چلو اب اگلی کلاس 20 منٹ بعد ہے۔ نویرا بات بدلتی اسے اپنے ساتھ باہر لے آئی۔ اینی؟ ارکم کی آواز پر وہ پلٹی۔ جی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دراصل وہ ہچکچا رہا تھا۔ آپ پلیز جلدی کریں گے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اینی نے سنجیدگی سے کہا، کیا آپ مجھے پچھلے ہفتے کے لیکچرز کے نوٹس دے سکتی ہیں؟ وہ جو کہنے کچھ اور آیا تھا، کچھ نہ سوجھا تو کان کو جاتا ہوا بولا۔ اینی نے اپنے ہاتھ میں موجود نوٹس اس کی جانب بڑھائے۔ کل مجھے واپس دے دیجیے گا، وہ کہہ کر مڑ کر گیٹ کی جانب بڑھ گئی، جبکہ فائل ہاتھ میں پکڑے ارکم اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ موم، بھائی آ گئے؟ یونی سے آنے کے بعد وہ اب کمرے سے نکلی تھی۔ آ گیا ہے، کمرے میں گیا ہے اپنے۔ نویرا فوراً سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دروازہ نوک کر کے وہ اندر داخل ہو گئی۔ بھائی؟ روٹھے انداز میں اس نے پکارا۔ نہال اس کے چہرے کے زاویے دیکھ کے مسکرایا۔ مسکرائے مت، میں ناراض ہوں آپ سے۔ وہ دونوں ہاتھ باندھتی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ نہال نے ایک نظر اپنی روٹھی ہوئی بہن پہ ڈالی۔ ناراضگی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ پہلے تو آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آپ میری یونیورسٹی میں پڑھانے آ رہے ہیں۔ دوسرا، آپ نے میری دوست کو کلاس سے باہر نکالا۔ اپنی بات کہہ کر اس نے رخ موڑ لیا۔ نہال نے ایک لمبا سانس لیا۔ یہاں دیکھو میری ناراض گڑیا۔ نہال نے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ مجھے تمہاری ہی کلاس کو پڑھانا تھا، اس لیے نہیں بتایا، اور تم بھی کسی کو نہیں بتاؤ گی کہ تم میری گڑیا ہو۔ نہال نے اس کے گال کھینچے۔ لیکن کیوں؟ نویرا نے اس کے ہاتھ پکڑے۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا کوئی یہ سمجھے کہ میری بہن جو اتنی محنت سے پڑھ کر گریڈ لائی ہے وہ اقربا پروری کا نتیجہ ہے، سمجھی؟ نہال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو آپ نے اینی کو بھی کلاس سے نکالا؟ نویرا نے شکوہ کیا۔ اس نے غلطی کی تھی تو اسے سزا دی تھی، اب مزید ناراضگی نہیں۔ نہال یکدم ہی سنجیدہ ہوا تھا۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، آپ کھڑوس ہیں، نویرا کہہ کر کمرے سے نکل گئی، جبکہ نہال حیرت زدہ سا رہ گیا تھا۔ کھڑوس؟ اس نے آئینے میں خود کو دیکھ کے کہا، پھر سر جھٹک دیا۔ کیا کر رہی ہو سسٹر؟ حدید بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھا تو اسپرنگ میٹرس کی وجہ سے نور اپنی جگہ سے اچھل گئی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اس نے اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے کہا۔ میں تو یہ پوچھنے آیا ہوں کہ میڈم صاحبہ کا موڈ کیوں خراب ہے جب سے آئی ہو کمرے میں بند ہو؟ حدید نے اس کے ہاتھ سے بکس نیچے رکھتے ہوئے پوچھا۔ تم تو بولو ہی مت، تمہاری وجہ سے صبح صبح میرا موڈ خراب ہوا، پھر ایک کار سے ٹکر ہوتے ہوتے بچی۔ میں نے اس کار کے مالک سے اتنی بدتمیزی کر دی اور پھر وہ ہمارا نیا ٹیچر نکل آیا، اس نے مجھے کلاس سے نکال دیا۔ ایک سانس میں اس نے اسے ساری بات بتائی۔ حدید جو سنجیدگی سے اس کی بات سن رہا تھا، آخر میں کہا لگا کے ہنسا۔ نور نے اپنی کتاب اس کے کندھے پہ دے ماری۔ میری اتنی انسلٹ ہوئی ہے اور تمہارے دانت نکل رہے ہیں؟ یکے بعد دیگرے اس نے اس کے کندھے پر بک ماری، مگر وہ کوئی اثر نہ لیتے ہوئے مسلسل ہنس رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ باقی چیزیں اسے مارتی، اس کا فون رنگ ہوا۔ حدید نے فوراً فون اٹھا لیا۔ میرا فون واپس کرو حدید۔ حدید بیڈ سے اتر کر اب بھاگ رہا تھا اور نور اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ پہلے مجھے دیکھنے تو دو کس کا فون ہے، حدید بولتا ہوا کمرے سے نکل آیا۔ ممی دیکھیں اسے۔ نور نے تنگ آ کر رخسانہ بیگم کو آواز لگانا شروع کر دی۔ ہائے، کیسی ہو بہنا؟ دوسری جانب حدید فون پک اپ کر چکا تھا۔ وہ فوراً اس کے پیچھے بھاگی۔ سب ٹھیک ہیں، تم سناؤ، کب آ رہی ہو ہم سے ملنے؟ وہ لاؤنج میں ادھر سے ادھر بھاگتا بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ نور نے کشن اٹھا کے اس کی جانب پھینکا، جسے اس نے کیچ کر لیا۔ نور منہ بناتی وہیں بیٹھ گئی۔ حدید اسے دیکھ کر مسکرایا۔ بالکل ٹھیک ہے وہ بھی، لو بات کرو۔ حدید نے نور کے پاس آ کے فون اس کی جانب بڑھایا۔ نور نے گھورتے ہوئے اس سے فون تقریباً چھینا تھا۔ ہیلو، کیسی ہو نور؟ اینی کی آواز پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اس نے فوراً پوچھا۔ حدید اس کے بدلتے موڈ کو دیکھ کر ہنسا تھا اور وہیں بیٹھ گیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، تم نہید آپا کی شادی میں آؤ گی نا؟ اینی نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ نور خاموش ہو گئی۔ حدید بھی اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ میرے فائنلز سٹارٹ ہو جائیں گے تب تک، تو اس لیے مشکل ہے، اس نے جھوٹ بولا۔ تم ہم سے ملنے کبھی نہیں آؤ گی؟ اینی نے دکھ سے پوچھا۔ تمہاری شادی میں آؤں گی نا میں، اس نے فوراً کہا۔ اینی مسکرائی۔ امی بہت یاد کر رہی تھی تمہیں،
اینی نے اسے بتایا۔ اینی مجھے اسائنمنٹ بنانی ہے، میں بعد میں بات کرتی ہوں، اس نے کہہ کر جلدی سے فون بند کر دیا۔ تم کیوں اتنی سڑی رہتی ہو؟ آ جاؤ، آج یہ بندہ ناچیز تمہیں ٹریٹ دینے جا رہا ہے، حدیث نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ نور نے اسے گور کے دیکھا۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، اسی لیے وقت ضائع کرنے کی بجائے وقت کی قدر کرو، سنجیدگی سے کہتے ہوئے حدیث نے آخر میں اسے چھیڑا تو اس نے ایک اور کوشچن اس کی طرف اچھالا۔ ممی، ہم باہر جا رہے ہیں، 1 گھنٹے تک آ جائیں گے۔ وہ اونچی آواز میں ہانک لگاتا نور کو اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ اس شاہ خرچی کی وجہ جان سکتی ہوں؟ اپنی اسکوٹی پر بیٹھتی وہ اس سے پوچھنے لگی۔ حدیث اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ نہیں، حدیث نے یک لفظی جواب دیا تو نور نے اسے کوہنی ماری۔ یار، 1 ماہ چھوٹا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تشدد بھی برداشت کرو، حدیث نے اپنا بازو سہلاتے ہوئے کہا۔ کہاں جانا ہے؟ نور نے اس کی دہائی کو اگنور کرتے ہوئے پوچھا۔ بتاتا ہوں، تم چلاؤ تو۔ حدیث کے کہنے پر وہ سر جھٹکتی اسکوٹی کو آگے بڑھا کے لے گئی۔ کیا کہہ رہی تھی، کب آئے گی؟ صوبیہ بیگم نے اینی سے پوچھا، جو فون بند ہونے کے بعد اداس ہو گئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کے پیپرز ہیں، اس لیے شادی میں نہیں آئے گی، اینی نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے انہیں بتایا۔ بہت ضدی ہے میری نور، کبھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گی، اس نے کہا تھا وہ کبھی یہاں نہیں آئے گی، اور دیکھو اپنا کہا پورا کر رہی ہے۔ صوبیہ بیگم نے دکھ سے کہا، امی آپ لوگ خود جائیں نا اس کے پاس، آپ لوگوں کو دیکھ کر وہ کبھی بھی انکار نہیں کرے گی۔ اینی نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، یہی تو نہیں چاہتی میں، اپنی مرضی سے اسے رخسانہ کو دیا تھا میں نے، اب کیسے اس کی گود اجاڑ دوں؟ انہوں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں سمجھاؤں گی اسے، دیکھیے گا پھر بہت جلد وہ آپ سے ملنے آئے گی، اینی نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ کتنے کھاؤ گے اور؟ وہ دونوں سڑک کے کنارے کھڑے تھے۔ حدیث نے حاتم تائی کی قبر کو لات مارتے ہوئے نور کو گول گپا ٹریٹ دی تھی۔ نور تو 4 گول گپے کھا کے بس کر چکی تھی، مگر حدیث کا 11واں گول گپا تھا۔ میں نے تمہیں روکا تھا کھانے سے؟ اس نے ایک اور گول گپا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ نور نے اسے گھورا۔ اس کا یہ 1 ماہ چھوٹا بھائی بچپن سے ہی اس کی ناک میں دم کرتا آیا تھا۔ حدیث رخسانہ کی بیوہ نند کا بیٹا تھا، جو اس کی پیدائش کے وقت اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ رخسانہ جو اولاد کی نعمت سے محروم تھی، اس کے آنگن میں حدیث اور نور العین کے آنے سے رونق ہو گئی تھی۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ رخسانہ کی اولاد نہیں ہے، لیکن ان کی ماں جیسی محبت کی وجہ سے وہ بھی انہیں اپنی ماں ہی مانتے تھے۔ 20 گول گپے کھانے کے بعد وہ بھس کر چکا تھا۔ اور کھا لو، میں تو کہتی ہوں یہاں جتنے ہیں سبھی کھا لو، نور نے چڑھتے ہوئے کہا۔ حدیث نے اپنے والیٹ سے پیسے نکال کر اس آدمی کو دیے۔ یہ رہا ان کے گول گپوں کا بل، اور میرا ان سے لے لینا، وہ مسکرا کر کہتا نور کو بائیں کا اشارہ کرتا وہاں سے بھاگ گیا۔ نور صدمے سے گنگ کھڑی رہ گئی۔ گول گپا فروش کی آواز پر ہوش میں آئی۔ اس نے شکر کیا کہ اپنے موبائل کے کور میں پیسے رکھتی ہے۔ اس نے پیسے نکال کے ریڑھی والے کو دیے اور دل ہی دل میں حدیث کو گالیوں سے نوازتی اپنی اسکوٹی پہ بیٹھ گئی۔ لفٹ مل سکتی ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ اسکوٹی سٹارٹ کرتی حدیث سامنے آیا۔ تمہیں تو زہر ملے گا مجھ سے اب، اپنی اسکوٹی آگے بڑھاتی وہ غصے سے بولی تھی۔ حدیث ہنستا ہوا اسے جاتے دیکھ رہا تھا، پھر ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرتا وہ سیٹی بجاتا پیدل چلنے لگا۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اسے نور واپس آتی دکھائی دی۔ بیٹھو، بنا اس کی طرف دیکھے نور نے کہا تو وہ کندھے اچکاتا اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ جب تمہارا میرے بنا دل نہیں لگتا تو کیوں ناراض ہونے کا ڈرامہ کرتی ہو؟ حدیث نے اتراتے ہوئے پوچھا، مگر نور نے کوئی جواب نہ دیا۔ میری 1 مہینہ بڑی بہن، کیوں اتنا غصہ کرتی ہو؟ بس کر دو، خود کو بھی تکلیف دے رہی ہو اور امی کو بھی، حدیث نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ تم میرے رضائی بھائی نہ ہوتے تو میں ابھی تمہیں یہیں پھینک دیتی، میرا موڈ پہلے ہی بہت خراب ہے، مزید خراب نہ کرو، نور نے سنجیدگی سے کہا۔ کچھ لوگوں کو فری میں محبت کرنے والا بھائی مل جائے تو قدر نہیں کرتے۔ حدیث نے اسے شرمندہ کرنا چاہا، جیسے میں تو اس محبت کرنے والے بھائی کی اصلیت جانتی ہی نہیں۔ نور نے فوراً کہا، کیا مطلب ہے اصلیت سے تمہارا؟ حدیث نے آگے ہو کے پوچھا۔ کیا کرنے لائے تھے مجھے یہاں؟ نور نے پوچھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنی بہن کو ٹریٹ دوں، بدلے میں وہ مجھے ٹریٹ دے، بس اس کی ٹریٹ دینے والی بات میں نے نہیں بتائی۔ آخر میں اس نے ہنستے ہوئے کہا تو نور بھی ہنس دی۔ کب سدھرو گے تم؟ ڈیڈ تمہیں پاکٹ منی بھی دیتے ہیں، پھر بھی تمہاری نظر میرے پیسوں پہ ہوتی ہے، نور نے پوچھا۔ بڑی بہن کیا بھائی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتی؟ حدیث نے سوال کیا تو نور نے تعصب سے سر ہلایا، اس کا یہ بھائی کبھی نہیں بدل سکتا تھا۔ السلام علیکم سر۔ پرنسپل صاحب سے ملنے کے بعد وہ پروفیسر نواز کے پاس آیا تھا۔ آؤ نوفل بیٹا، آفریدی سر نے مجھے بتایا تھا تمہارے بارے میں۔ نواز سر کہنے پر وہ مسکرا کر
ان کے پاس آیا۔ مجھے اس سیمسٹر کے نوٹس مل جائیں گے؟ دراصل گھر کی پریشانیوں میں اس بار پڑھائی نہیں کر پایا ہوں سر۔ کچھ دیر ان سے باتیں کرنے کے بعد نوفل نے ان سے ریکویسٹ کی، یہ تو ہمارا فرض ہے بچے، نوٹس آپ کو مل جائیں گے، بلکہ میں نے اپنی ایک اسٹوڈنٹ کو بلایا ہے، بہت ہی لائق اور محنتی لڑکی ہے، وہ آپ کو کلاس تک گائیڈ بھی کر دے گی اور نوٹس بھی آپ کو صرف اس سے ہی مل سکتے ہیں۔ ان کی آخری بات پر وہ مسکرایا تھا۔ اینی، تمہیں پروفیسر نواز بلا رہے تھے۔ مجھے؟ وہ حیران ہوئی۔ ہماری کلاس کی سب سے انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہو تم، اس لیے تو سب پروفیسرز کو بس تمہارا ہی نام یاد رہتا ہے۔ حبیبہ نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، کیوں بلا وجہ تنگ کر رہی ہو اسے؟ بریکٹ نورین نے حبیبہ کو ٹوکا اور پھر اینی کو دیکھا۔ تم جاؤ، کسی نیو اسٹوڈنٹ کو ملوانا ہے شاید تم سے۔ اینی منہ بسورتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ جلدی واپس آ جانا، ہم کلاس میں جا رہے ہیں۔ اسے جانے کا اشارہ کر کے نورین نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ وہ اوکے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گئی۔ میں کم ان سر نواز کے کیبن کے باہر کھڑے ہو کر اس نے اجازت چاہی۔ آ جاؤ بچے، انہوں نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ بچے، یہ نوفل ہیں، آپ کے نئے کلاس فیلو، انہیں اب تک کے نوٹس دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ ایک اچھے اسٹوڈنٹ کی طرح ان کی مدد کریں۔ سر نواز کے مسکرا کر کہنے پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ مقابل نے اس کی اسمائل دیکھی تو کچھ بول ہی نہ پایا۔ نوفل، آپ جائیں اینی کے ساتھ، یہ آپ کو گائیڈ کر دیں گی۔ سر نواز کے کہنے پر نوفل نے اینی کی جانب دیکھا جو اب مڑ چکی تھی۔ آپ کو مجھے گائیڈ کرنا تھا؟ ایکسکیوز می۔ اس کے تیز تیز چلنے پر اس نے طنزیہ کہا، دیکھیں آپ مجھ سے دور ہو کے چلیں، میں آپ کو کلاس تک ہی لے کے جاؤں گی۔ اینی نے تھوڑا اور تیز قدم اٹھاتے ہوئے کہا، اور نوٹس؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ وہ کل مل جائیں گے، سی آر دے دے گا آپ کو۔ اس نے بنا اس کی طرف دیکھے جواب دیا، لیکن نوٹس تو آپ نے دینے ہیں نا؟ اس کے اگلے سوال پر وہ زچ ہوتی مڑی اور جو اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا اس سے ٹکرا گئی تھی۔ کیا ہے یہ؟ اینی نے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے کہا، اسے چیسٹ کہتے ہیں۔ بریکٹ اس نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لڑکیاں پتہ نہیں کب بڑی ہوں گی، کم از کم اتنی تو ہو جائیں کہ کندھے تک ہی آ جائیں۔ مقابل طنز کرتا بولا تو اینی اسے گھورتی ہوئی مڑ گئی۔ نوٹس کی فائل سی آر کے پاس ہے، اسی لیے وہ کل آپ کو دے دے گا۔ یہ رہی کلاس، کچھ دیر میں جمال صاحب کا لیکچر ہے، وہ کہہ کر کلاس کے اندر ہو گئی۔ نوفل اس کے پیچھے ہی کلاس میں داخل ہوا تھا۔ حبیبہ اور نورین نے اینی کے پیچھے داخل ہوتے نوفل کو دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو۔ پہلی بار لگا ہے کہ ہم یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، حبیبہ نے نورین کے کان میں گھس کے کہا تو وہ ہنسی اور سر ہلا کے اس کی تائید کی۔ نوفل اور اینی اپنی جگہ سنبھال چکے تو نوفل نے مسکرا کر اینی کی طرف دیکھا۔ اینی اسے گھور کے رہ گئی۔ ایک مسکراہٹ سے تمہارا کیا بی پی لو ہو جاتا؟ حبیبہ، جس نے نوفل اور اینی کی حرکت کو دیکھا تھا، فوراً آگے ہو کر اس کے کان میں بولی، اتنی سستی مسکراہٹ نہیں ہے میری کہ ہر کسی پہ لٹاتی پھروں۔ اینی نے آہستہ مگر سخت لہجے میں کہا۔ حبیبہ سر جمال کو کلاس میں داخل ہوتے دیکھ کر پیچھے ہو گئی۔ لیکچر کے دوران اینی کی نظر نوفل پر پڑی جو مکمل انہماک سے لیکچر سن رہا تھا۔ وہ سر جھٹکتی لیکچر نوٹ کرنے لگی۔ وہ دونوں نوٹس کاپی کروا کر واپس آ رہی تھیں جب نور کی نظر نہال پہ پڑی جو پروفیسر کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ نہال نے بھی ان دونوں کو دیکھ لیا تھا۔ نہال نے اپنے ہاتھ میں بندھی گھڑی کی جانب اشارہ کیا اور آگے بڑھ گیا۔ نور مزید تیز قدم اٹھاتی نہال کے سائڈ سے گزر کر آگے بڑھ گئی۔ نہال کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ کر معدوم ہوئی تھی۔ اینی، آج میرا موڈ نہیں ہے لیکچر لینے کا، نویرا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے کہا۔ یہ لیکچر مس نہیں کر سکتے ہم، نور العین نے اس کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کہا۔ یار ایسا بھی کیا ہے اس لیکچر میں جو چھوڑ نہیں سکتے؟ نویرا نے چڑھتے ہوئے کہا۔ سر نہال حسن۔ اس کے جواب پر نویرا رک کر اسے دیکھنے لگی۔ نور العین نے اس کے ایسے دیکھنے پر اپنا ماتھا پیٹا۔ کل کی انسلٹ بھول گئی، کیسے 5 منٹ لیٹ ہونے پہ کلاس سے نکال دیا تھا اور ابھی بھی ایسے دیکھ کے گئے ہیں جیسے کچا چبا جائیں گے۔ نور العین نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ یار اچھے تو ہیں وہ، نویرا نے تھوڑا دفاع کرنا چاہا۔ دشمنوں کی تعریف کر کے مجھ سے پنچ نہ کھا لینا، نور العین کہہ کر اس کا ہاتھ پکڑ کے کلاس روم میں لے آئی، جبکہ نویرا سوچ رہی تھی کہ آنے والی زندگی میں پنچ تو وہ ضرور کھائے گی اور وجہ نہال حسن ہی ہوگا۔ یہ اسائنمنٹ آپ لوگوں کو 2 دن کے اندر اندر جمع کروانی ہے۔ نیکسٹ ویک سے آپ لوگوں کے مڈز سٹارٹ ہو رہے ہیں تو ہمیں جلد جلد اپنا کورس مکمل کرنا ہوگا۔ نہال ایک ایک لفظ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ نور کی نظر اس پر ہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ نویرا نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ میں سوچ رہی ہوں، نور نے اس کی تصحیح کی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ نویرا نے اپنا سوال بدلا۔
यही कि ये इंसान कभी हंसता भी होगा। किसकी बात कर रही हो? निहाल क्लासरूम से निकल गया था। बाकी स्टूडेंट्स भी क्लास से निकल रहे थे। नूर और नवेरा भी क्लास से बाहर आ गईं। तुमने बताया नहीं? नवेरा ने बात को वहीं से शुरू किया। क्या नहीं बताया? नूर ने सामने देखते हुए पूछा। जो अभी अंदर सोच रही थी तुम? नवेरा ने जिद छोड़ के कहा। वो ब्रैकेट, उसने वो को लंबा किया। दरअसल सर निहाल जब लेक्चर दे रहे थे तो उनके चेहरे पर हल्की सी भी मुस्कुराहट नहीं थी। फिर राहील के सड़े हुए जोक पर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं सोच रही थी ये हंसते हुए कैसे लगते होंगे। नूर बोलते बोलते राहदारी की जानिब मुड़ी। इतने गुड लुकिंग है, अच्छे ही लगते होंगे, नवेरा ने उसके साथ चलते हुए कहा। यही तो, जो लोग हैंडसम होते हैं ज़रूरी नहीं कि जब वो हंसें तब भी हैंडसम लगे। तुम्हें वो इंडियन एक्टर याद है जिसकी तस्वीर मलाइका ने हमें दिखाई थी? ब्रैकेट, नूर के पूछने पर नवेरा ने हाँ में सर हिलाया। वो सिर्फ देखने में ही हैंडसम लग रहा था। जब मैंने उसकी हंसते हुए की वीडियो देखी, हलक तक कड़वा हो गया था मेरा। वो देखो हंस रहे हैं, और अच्छे नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। दूर खड़े निहाल को देखकर नवेरा ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। निहाल किसी से फ़ोन पे बात करता हंस रहा था। नूर ने उसकी तरफ देखा, तभी निहाल ने उनकी तरफ देखा। उसकी मुस्कुराहट फौरन सिमट गई। नूर नवेरा का हाथ पकड़कर अपने साथ आगे ले गई। अब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैं अस्मारा के पास जा रही हूँ, उसे कुछ नई ट्यून्स सुनानी है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, नवेरा ने उससे हाथ छुड़वाते हुए कहा। तुम्हारा क्यों मुंह बन गया? नूर ने उसके इस तरह हाथ छुड़ाने पर पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, वो कहकर आगे बढ़ गई। नूर ने हैरानगी से उसे जाते देखा, फिर मुस्कुरा दी। एनी? नौरीन की आवाज़ पे वो मुड़ी। क्या हुआ? उसे हाँफता देखकर उसने पूछा। अरकम पूछ रहा था तुम्हारा। नौरीन ने उसे बताया तो उसने उसके पीछे देखा, जहाँ से उसे अरकम आता दिखाई दिया। लो आ गया। नौरीन ने पीछे देखा तो कहा, मैं जा रही हूँ, कल मिलते हैं। उससे गले मिलकर वो वहाँ से चली गई। अरकम और एनी आमने सामने खड़े थे। नौफल डिपार्टमेंट से बाहर आया तो उसकी नज़र उन दोनों पे पड़ी। न जाने किस एहसास के तहत वो वहीं खड़ा रहा। वो दोनों कुछ बात कर रहे थे। जब तक अरकम बोलता रहा, एनी स्पार्ट चेहरा लिए उसे देखती रही। अपनी बात कहकर अब अरकम उसके बोलने का इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर बाद वो उसे आता दिखाई दिया। चेहरे पर मायूसी थी। नौफल मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। हाय। एनी रिक्शे में बैठी उसके चलने का इंतज़ार कर रही थी जब उसे नौफल की आवाज़ सुनाई दी। वो पिछली सीट पर बैठा मुस्कुरा रहा था। एनी ने वापस रुख मोड़ लिया। आपने मुझे अभी तक नोट्स नहीं दिए? उसने खुद ही बात शुरू कर ली। मैंने कहा था आप सीआर से ले लीजिएगा, उसने संजीदगी से जवाब दिया। लेकिन उसने तो देने से इनकार कर दिया। उसका कहना था वो किसी की अमानत में खयानत नहीं कर सकता। उसने जूं के तूं अरकम के अल्फाज उसे सुनाए। सॉरी, मैं उन्हें बताना भूल गई थी कि वो आपको नोट्स दे दें। आपको कल मिल जाएंगे नोट्स। एनी ने अब अपने लहजे को काफ़ी हद तक नॉर्मल कर लिया था। वैसे आप सबसे ही इसी तरह रूट होकर बात करती हैं? नौफल को जाने क्यों उससे बात करना अच्छा लग रहा था। मैं किसी से भी रूड लहजे में बात नहीं करती। वो एक बार फिर रूड हो चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्पेशल अनायत मेरे लिए ही है। नौफल की बात पर उसने घूर के उसे देखा और रिक्शे से उतर गई। इसे क्या हुआ? वो हैरानगी से उसे जाता देख रहा था, जो अब दूसरे रिक्शे में बैठ चुकी थी। वो गुस्से में थी जब उसका फ़ोन रिंग हुआ। नूर का नंबर देखकर उसने फ़ौरन कॉल पिक की। कैसी हो? नूर की चहकती हुई आवाज़ सुनकर उसका गुस्सा फ़ौरन दफ़ा हुआ। बहुत अच्छी, उसने कहा। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अभी कुछ देर पहले तुम्हारा पारा सवानेज़े पर था। नूर के दुरुस्त अंदाजे पर वो हैरान हुई। हैरान मत हो, तुमने जुड़वां ब्रैकेट फिल्म नहीं देखी? वो भी तो एक दूसरे के बारे में सब जानते थे। इसी तरह मैं भी तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, नूर ने हंसते हुए कहा तो वो भी हंसती। बहुत ही बेकार लॉजिक दिया है नूर, एनी ने हंसते हुए कहा। वो सब छोड़ो, ये बताओ हदीद की बर्थडे आ रही है, उसे क्या गिफ्ट दूँ? मुझे घर तो पहुँच लेने दो, एनी ने आसपास देखते हुए कहा। तुम अभी तक घर नहीं पहुँची? नूर ने हैरानगी से पूछा। नहीं, आज एक्स्ट्रा क्लास थी तो देर हो गई। अच्छा, तुम घर जाकर मुझे फ़ोन करना, अभी मैं फ़ोन रख रही हूँ। हदीद को आता देखकर उसने फ़ौरन कहा। किससे बात कर रही थी? वो उसके साथ बैठ के पूछने लगा। तुमसे मतलब तो बहुत से हैं मेरे। ये बताओ मुझे क्यों याद किया जा रहा था? हदीद उसके सामने नीम दराज हो चुका था। नूर ने आईब्रो उठा के उसे देखा। लुक अच्छा दे रही हो, मगर तुम पे सूट नहीं कर रहा, उसने असर ना लेते हुए कहा। मुझे मार्केट जाना है, नूर ने एकदम कहा। क्यों?
مارکیٹ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے جو تم وہاں جانا چاہ رہی ہو؟ حدید نے ڈرامائی انداز میں پوچھا تو نور نے کشن اٹھا کے اسے مارا۔ نویرا کی برتھ ڈے ہے آج، اس کے لیے گفٹ لینا ہے اور پھر اس کے گھر جا کر اسے سرپرائز کرنا ہے۔ اس مہینے میں اور لوگوں کی برتھ ڈے بھی ہوتی ہے۔ حدید نے اپنے تئیں اسے یاد دلانا چاہا۔ ہوتی ہوگی مگر میرے لیے تو میری فرینڈ اہم ہے، نور نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ حدید منہ بناتا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تم جاؤ گے ساتھ یا نہیں؟ اسے جاتے دیکھ کر نور نے پوچھا۔ اور کیا کر سکتا ہوں سوائے تمہاری بات ماننے کے، وہ نارمل انداز میں کہتا کمرے سے نکل گیا۔ نور حیران تھی وہ اتنی جلدی کیسے مان گیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ مارکیٹ سے نویرا کے لیے گفٹ لے چکی تھی۔ ہو گیا تو چلیں؟ حدید نے اس سے پوچھا۔ پہلے میں نویرا سے اس کا ایڈریس تو پوچھ لوں، اپنے فون میں اس کا نمبر ملاتی وہ بولی۔ پھر سرپرائز کیا باقی رہ جائے گا؟ حدید نے اس پہ طنز کیا۔ ہیلو نویرا، یار مجھے تمہارا ایڈریس چاہیے تھا۔ حدید کو چپ ہونے کا اشارہ کرتی وہ نویرا سے بات کرنے لگی۔ تم گھر آ رہی ہو؟ دوسری جانب اسے نویرا کی آواز سنائی تھی۔ نہیں، دراصل مجھے سر نہال نے جو آج لیکچر دیا ہے وہ چاہیے تھا، میں بھائی کو بھیج رہی ہوں، تم اسے دے دو گی پلیز؟ اس کے جھوٹ پر حدید نے ہلکے سے تالی بجا کے اسے داد دی جو اس نے مسکرا کر وصول کی۔ میں سینڈ کر رہی ہوں، بے دلی سے کہہ کر نویرا نے فون بند کر دیا۔ اسے ایڈریس سینڈ کر کے وہ اپنا رجسٹر نکالنے لگی، لیکن آج تو بھائی نے کو لیکچر دیا ہی نہیں۔ اسے یکدم یاد آیا اور چہرے پر خوشی پھیل گئی، مگر ساتھ ساتھ کچھ اور بھی یاد آیا تھا۔ وہ فوراً کمرے سے نکلی۔ بھائی، وہ تیزی سے نہال کے روم میں داخل ہوئی جو ایک کتاب لے کے بیٹھا تھا۔ بھائی آپ کہیں چھپ جائیں۔ اس کی بات پر نہال نے اسے اچنبھے سے دیکھا۔ میری دوست ایمی آ رہی ہے گھر، وہ آپ کو یہاں دیکھ کے سمجھ جائے گی کہ آپ کون ہیں۔ اس نے صحیح طرح سے اپنی بات پوری کی۔ تمہاری دوست تم سے ملنے آ رہی ہے، نہ کہ مجھ سے۔ میں اپنے روم میں ہی ہوں، اب تم جاؤ، نہال نے نارمل لہجے میں کہا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ وہ خود سے بات کرتی کھڑی ہو گئی۔ کب تک جائے گی تمہاری دوست؟ نہال نے پوچھا۔ پتہ نہیں، اس نے فوراً جواب دیا۔ اسے جلدی ہی بھیج دینا، آج ہمیں باہر جانا ہے، یاد ہے نا؟ نہال نے اسے یاد دلایا۔ وہ صبح سے اسے وش کر چکا تھا، اس کا آؤٹنگ اور ڈنر کا پلان تھا۔ اتنی دیر نہیں رہے گی وہ؟ نورا، اوہ، نویرا مسکرا کر کہتی کمرے سے نکل گئی۔ ہاں جی انکل، اگلے ہفتے میں چکر لگا لوں گا۔ نوفل اسفر صاحب سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ منیبہ بیگم اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ موم، پراپرٹی ڈیلنگز آسان نہیں ہوتی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں کچھ دن ان کے پاس رہ کر سب سیکھ لوں تاکہ بعد میں مجھے پریشانی نہ ہو۔ اس کی بات پر منیبہ بیگم کو کچھ تسلی ہوئی۔ تم ان کے پرانے محلے گئے تھے؟ انہوں نے دوسرا سوال کیا۔ آج جاؤں گا موم، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ مجھے تم سیریس نہیں لگ رہے نوفل، یہ کام بہت ضروری ہے، ہر کام سے زیادہ، انہوں نے نوفل کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ بعد میں مجھے بلیم نہ کریں کہ میں آپ کو بتایا نہیں۔ نوفل ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا۔ میری کلاس میں ایک لڑکی پڑھتی ہے، بہت ہی سنجیدہ، خشک مزاج اور پیاری ہے۔ نوفل، منیبہ بیگم نے تنبیہی انداز میں اسے بلایا۔ ایک بار اس سے مل کے دیکھیں، آپ کو بھی اچھی لگے گی۔ نوفل اٹھ کے بیٹھا۔ مجھے نہیں کسی بھی لڑکی سے ملنا، سمجھے تم؟ وہ غصے سے کہتی وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ نوفل انہیں دیکھتا رہ گیا۔ یہ گھر ہے نویرا کا؟ اپنی اسکوٹی سے اترتے ہوئے نور نے گھر کے گیٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چابی تو دے دو اب۔ حدید نے پیچھے سے ہانک لگائی تو وہ مڑی۔ 1 گھنٹے بعد لینے پہنچ جانا مجھے، نور نے چابی اسے پکڑاتے ہوئے کہا۔ کیک اور گفٹ کا شاپر اس نے اٹھا لیا۔ حدید اس کے بال کھینچتا جلدی سے اسکوٹی بگا لے گیا۔ نور اسے گھورتی رہ گئی، کھڑکی سے باہر کا نظارہ کرتا۔ نہال یہ منظر دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ چوکیدار کے ساتھ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو نویرا اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ نور نے کیک اور گفٹ ٹیبل پہ رکھا اور نویرا کے گلے لگ گئی۔ ہیپی برتھ ڈے میری پیاری سی دوست، نویرا مسکرا رہی تھی۔ نویرا بیٹا، دوست آئی ہے تمہاری؟ سونیا بیگم کی آواز پر وہ اس سے الگ ہوئی۔ موم، یہ میری دوست ہے نور العین عرف اینی، نویرا نے اس کا تعارف کروایا۔ 1 منٹ آنٹی، میں نور العین عرف نور ہوں، نور نے تصحیح کرتے ہوئے کہا تو نویرا ہنسنے لگی۔ بیٹا، اپنی دوست کو روم میں لے جاؤ، میں کچھ کھانے کو بھجواتی ہوں۔ یہ تو بہت اچھی بات کی آپ نے آنٹی، ویسے بھی میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، نور نے ریلیکس ہوتے کہا۔ آ جاؤ میرے ساتھ۔ نویرا اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگی تو نور نے اسے روکا۔ یہ تو اٹھا لو۔ کیک خود پکڑتی وہ گفٹ نویرا کے ہاتھ میں تھما کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ میں تو صبح سے ہی سوچ رہی تھی کہ تمہیں وش کر دوں، لیکن پھر سوچا تمہارے گھر آ کے آج تمہیں حیرت کے سمندر میں غرق ہی کر دیا جائے، نور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ خوشی اس کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ کیک تو کاٹو،
نور نے کیک اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ سونیا بیگم بھی وہاں آ چکی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، نور گا کر اسے وش کر رہی تھی۔ نویرا نے پہلے کیک سونیا بیگم کو کھلایا اور پھر نور کو۔ سونیا بیگم کچھ دیر بیٹھ کے اٹھ کے باہر آ گئیں۔ تمہاری موم تو بہت کیوٹ ہے، نور نے دل سے تعریف کی۔ نویرا مسکرائی تھی۔ ان دونوں کی باتیں شروع ہو چکی تھیں جو شاید ہی جلدی ختم ہوتی۔ مجھے بہت اچھا لگا اینی کہ تم میرے گھر آئیں۔ وہ واپس جانے لگی تو نویرا اس کے گلے لگ کر کہنے لگی، بس کر دو یہ بھرت ملاپ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ حدید کی آواز پر نویرا نے پیچھے دیکھا جہاں حدید اکتاہٹ چہرے پر سجائے انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ؟ نویرا نے سوالیہ نظروں سے نور کی جانب دیکھا۔ بھائی ہے میرا، نور نے ایک نظر حدید کو گھورنے کے بعد کہا۔ یہ اتنا سڑا ہوا کیوں ہے؟ نویرا نے آہستگی سے پوچھا مگر حدید سن چکا تھا۔ 15 منٹ سے تم لوگوں کا، میں چلتی ہوں، مجھے بہت خوشی ہوئی سن رہا ہوں، مجھے تو اس سے زیادہ سڑا ہوا ہونا چاہیے تھا، حدید نے کہا تو وہ دونوں مسکرائیں۔ نور اسے بائے کرتی حدید کے پاس آ گئی جبکہ نویرا واپس اندر چلی گئی۔ تمہیں کون سے کیڑے کاٹ رہے تھے ہاں؟ نور نے حدید کو پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ صبح سے کچھ کھایا نہیں میں نے، کیک بھی ان محترمہ کو کھلا دیا تم نے، اور پھر مجھے اتنا لمبا راؤنڈ لے کے دوبارہ یہاں آنا پڑا، حدید نے پھولے منہ کے ساتھ جواب دیا۔ منٹس کے بعد تقریری مقابلے شروع ہو رہے ہیں۔ نور کی بات پر حدید نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ بھلا یہ بات کہاں سے اس کے دکھ کا جواب تھی؟ فائنل مقابلہ لاہور کی یونیورسٹی میں ہے۔ اس کی اگلی بات پر وہ چونکا۔ اس کا مطلب؟ بالکل صحیح سمجھے بھائی، پورے 2 سال بعد میں اپنی بہن سے ملوں گی۔ اینی کے لفظوں سے اس کی خوشی عیاں ہو رہی تھی۔ اور امی ابو؟ حدید نے فوراً پوچھا۔ انہیں مجھ سے ملنا ہوتا تو وہ یہاں آتے مجھ سے ملنے، مگر وہ ایک بار بھی نہیں آئے۔ وہ پھر سے سنجیدہ ہو گئی تھی۔ حدید نے اسے ابھی کچھ نہ کہنا مناسب سمجھا۔ ہائی مس اینی۔ اگلے دن وہ پھر اس کے سامنے تھا۔ آپ کیوں بار بار مجھے تنگ کرنے آ جاتے ہیں؟ وہ گارڈن میں بیٹھی پڑھ رہی تھی جب نوفل اس کے پاس آ کے کچھ فاصلے پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کبھی جان بوجھ کے آپ کو تنگ نہیں کیا، دراصل مجھے یہ نوٹس آپ کو دکھانے تھے کہ اس میں یہ ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہے۔ نوفل بھی اسے سنجیدہ دیکھ کر سنجیدگی سے بولا۔ نوٹس اس سے لے کر وہ پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرنے لگی۔ نوفل کا پورا دھیان اینی پر تھا۔ امید ہے اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سب کلیئر کرنے کے بعد اس نے نوفل کی جانب دیکھا جو محب انداز میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اینی کے گھورنے پر ہوش میں آیا۔ تھینک یو، آپ کے نوٹس آپ کو کل واپس کر دوں گا، وہ کہہ کر اٹھ کر جانے لگا کیونکہ اگر وہ نہ جاتا تو اینی ضرور وہاں سے اٹھ جاتی۔ بائی دا وے، ہینڈ رائٹنگ بہت پیاری ہے آپ کی، وہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتا وہاں سے چلا گیا۔ اینی سر جھٹکتی اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ ہائے اسمارا۔ کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد نور سیدھا اسمارا کے پاس آئی۔ یار اس بار میں تم لوگوں کے ساتھ پرفارم نہیں کر پاؤں گی۔ نور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ یار اس بار تو ہم نے تمہاری پرفارمنس کو سیکرٹ رکھنا تھا اور تم کہہ رہی ہو پرفارم ہی نہیں کرو گی، اسمارا نے اس سے شکوہ کیا۔ ڈیڈ کو پسند نہیں میرا گانا گانا، اسی لیے چھوڑ رہی ہوں سب۔ نور نے اسے اپنی بات سمجھانی چاہی۔ ہم کون سا پروفیشنل سنگرز ہیں، صرف یونی فنکشن میں ہی تو پرفارم کرنا ہوتا ہے۔ اسمارا نے اس کا فیصلہ بدلنا چاہا۔ میں ڈیڈ سے بات کروں گی، وہ پرسوں واپس آ رہے ہیں۔ آخر کار نور نے ہار مان ہی لی۔ چلو میں چلتی ہوں، نویرا مجھے ڈھونڈ رہی ہوگی، وہ کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ میرا بھی دل اڈنا چاہے پر میں ڈرنیاں، میں اڈاں تے میں ہوا نال اڈنیاں، وہ ہولے سے گنگناتی ہوئی کوریڈور میں چل رہی تھی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب سامنے سے نہال آیا۔ خواب اپنی اکھیاں وچ سنبھالے ایس لئی تے دل تے اپنے لا لے تالے میں اچیاں، وہ اچانک ہی نہال سے ٹکرائی تھی۔ کون ہے؟ اپنا سر پکڑ کر وہ غصے سے بولی مگر سامنے نہال کو دیکھ کر خود کو مزید کچھ بولنے سے باز رکھ گئی۔ کہیں اب بھی غلطی میری ہے؟ نہال ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس بار وہ جانتا تھا غلطی اس کی نہیں ہے، بس دیکھنا چاہتا تھا وہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے۔ سوری سر، غلطی میری ہے، میرا دھیان نہیں تھا۔ اپنے مزاج کے برخلاف وہ دھیمے لہجے میں غلطی کا اعتراف کر رہی تھی۔ نہال نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ میں جاؤں اب؟ وہ جانے کی اجازت طلب کرتی اس کے پاس سے گزر کر آگے بڑھ گئی۔ نہال مسکرایا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی لڑکی سے جان بوجھ کر ٹکرانے والی حرکت کی تھی، وجہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اگر یہ ٹیچر نہیں ہوتے تو میں بتاتی کہ نور کو کھلے سانڈ کی طرح ٹکر مارنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ نور منہ میں بڑبڑائی جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ پارا اتنا ہائی کیوں ہے؟ نویرا نے اسے غصے میں دیکھ کے پوچھا۔ ہیں کچھ لوگ دنیا میں جن کی وجہ سے پارا ہائی ہو ہی جاتا ہے،
وہ نویرا سے پانی کی بوتل لے کر منہ سے لگا گئی۔ نویرا ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گئی۔ کل میں یونی نہیں آؤں گی، پانی پی کر نور نے اسے بتایا۔ کیوں؟ نویرا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ کل حدید کی برتھ ڈے ہے، کل کا دن مجھے اس کے ساتھ خوب ہلا گلا کرنا ہے۔ پرجوش ہوتی وہ اسے بتانے لگی۔ تمہارے اپنے بھائی سے خوب بنتی ہے نا؟ نویرا نے اس سے پوچھا۔ ہم لڑتے ہیں مگر ایک دوسرے کے بنا رہ بھی نہیں سکتے۔ اس کے لہجے میں حدید کے لیے محبت صاف جھلک رہی تھی۔ نویرا مسکرا دی۔ ویسے بہت ہی منہ پھٹ ہے تمہارا بھائی، وہ اسے صاف کو ہونا کہتا ہے۔ نور کہہ کر ہنسی تھی۔ کل سچ میں ہم بار بار یہی لفظ تو دہرا رہے تھے؟ نویرا نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ کل 10 بار ہم دونوں نے اپنے جملے دہرائے تھے۔ وہ دونوں ہنس رہی تھی اپنی حرکتوں پر۔ باقی اسٹوڈنٹس حیرانگی سے انہیں ہنستا ہوا دیکھ رہے تھے۔ تیار ہونا؟ رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ اینی کے ساتھ ویڈیو کال پہ بات کر رہی تھی۔ تم کرنے والی کیا ہو؟ اینی کو تجسس ہوا۔ بس دیکھتی جاؤ۔ وہ دبے پاؤں حدید کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ حدید چادر سر تک تانے سو رہا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کی جانب بڑھ گئی۔ اس سے پہلے وہ چادر کھینچتی حدید پیچھے سے آ کر اس کے کان میں چیخا تھا۔ وہ ڈر کر اچھلی تھی۔ بدتمیز نہ ہو تو۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھتی وہ بیڈ پہ ہی بیٹھ گئی۔ اینی اور حدید ہنسنے لگے تھے۔ اب وش کر بھی دو۔ لائٹ آن کرتا وہ اس کے پاس آیا۔ نور نے موبائل سامنے کیا جہاں اینی کا چہرہ نمایاں تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر اگلی بردر، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ نور اسے تنگ کرنے سے باز نہ آئی تھی۔ شکریہ، اب میرا گفٹ؟ اس نے نور اور اینی دونوں کو مخاطب کیا۔ میری طرف سے گفٹ ادھار سمجھو اور میری طرف سے انکار سمجھو۔ اینی کے جواب دینے پر نور نے بھی فوراً کہا۔ حدید نے اسے گھورا۔ کیا یاد کرو گے یہ بولو، کیا یاد کرو گے یہ لو۔ گفٹ جو وہ پہلے ہی اس کے کمرے میں چھپا کے جا چکی تھی لا کے اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ حدید نے جلدی سے اسے کھولا۔ واو اٹس بیوٹیفل۔ سلور کلر کی واچ اسے کافی پسند آئی تھی۔ بہت محنت سے ڈھونڈی ہے میں نے یہ۔ نور نے فرضی کالر اکڑائے۔ اینی مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جو ایک فیملی لگ رہے تھے اور ان سے الگ تھی۔ ان دونوں کی کمی اس پل اسے بہت محسوس ہوئی تھی۔ موم، ڈیڈ کب تک آئیں گے؟ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے جب حدید نے رخسانہ بیگم سے سوال کیا۔ نور اب تک حدید کی 4 فرمائشیں پوری کر چکی تھی، یعنی کچن میں جا کے اس کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کر لانا۔ کہہ رہے تھے آج رات کی فلائٹ ہے ان کی۔ حدید کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوتے دیکھ نور نے اسے اچنبھے سے دیکھا تھا۔ اب کون سا خرافاتی سوچ رہی ہیں تمہیں؟ نور نے آہستگی سے پوچھا۔ اسٹریٹ سنگر، اس نے ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے کہا۔ جتنا برا تم گاتے ہو نا، اسٹریٹ بیگر ضرور بن سکتے ہو۔ نور نے اس پہ طنز کیا تو برا منائے بغیر ہنس دیا۔ موم میں اپنے دوستوں کے پاس جا رہا ہوں، کچھ دیر تک آ جاؤں گا۔ وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ نور اپنا گٹار تو دینا مجھے ذرا۔ وہ نور کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے آیا۔ کیا کر رہے ہو؟ میں بالکل نہیں دوں گی گٹار۔ اس سے ہاتھ چھڑا کے وہ بولی تھی۔ تھوڑی دیر کی تو بات ہے پیاری بہن، نہیں ہو؟ نہیں، نور نے فوراً کہا۔ تم نے وعدہ کیا تھا جو مانگوں گا دو گی۔ نور نے اس کے چہرے کی معصومیت کو دیکھا۔ کہاں جاؤ گے؟ نور نے پوچھا۔ تم چلو ساتھ، میں مل کے مزہ کریں گے۔ حدید نے فوراً ہی اسے دعوت دے ڈالی جو اس نے کچھ ہچکچانے کے بعد قبول کر لی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ ایک سنسان سی سڑک پہ کھڑے تھے جہاں ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ اب کیا کرنا ہے؟ نور نے اس سے پوچھا جو اب گٹار ہاتھ میں پکڑے کسی سنگر کی طرح پوز بنا کے کھڑا تھا۔ موسم بھی اچھا ہے، ساتھ بھی اچھا ہے، پاتھ بھی اچھا ہے، کیوں نہ کچھ اسپیشل گانا گایا جائے؟ گٹار پر انگلیاں چلاتا وہ نور سے پوچھنے لگا۔ جو مرضی کرو، میں تمہیں بالکل نہیں جانتی۔ نور کہہ کر ایک جانب کھڑی ہو گئی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں آگے کون سا گانا ہے، مجھے وہ آتا ہی نہیں ہے، پنجابی ٹائپ کا ہے۔ نور نے اسے داد دی تھی۔ حدید مسکرایا تھا۔ حدید نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ نور بھی انجوائے کر رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہی گانے لگی تھی۔ بارش شروع ہو چکی تھی مگر وہ دونوں بنا اس کی پرواہ کیے گانے میں مگن تھے۔ گٹار اب نور نے سنبھال لیا تھا۔ حدید اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کے پاس آیا۔ پھر آگے گانے کے بول ہیں۔ نور نے جیسے ہی اسے پنچ مارا حدید پیچھے ہو گیا۔ دور کار میں بیٹھا نہال اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے جبکہ نہال کا غصے سے برا حال ہو چکا تھا۔ وہ کار سے نکلنے ہی والا تھا۔ ایک کار ان دونوں کے پاس رکی۔ کار میں سے نکلتے شخص کو دیکھ کر ان دونوں کی ہنسی بند ہو گئی۔ ڈیڈ، حدید نے اٹکتے ہوئے انہیں پکارا مگر ان کے چہرے کو دیکھ کر سر جھکا گیا۔ بیٹھو دونوں اندر۔ وہ انہیں حکم صادر کرتے کار میں بیٹھ گئے۔ ان کا ڈرائیور نور کی اسکوٹی کی جانب بڑھ گیا۔ لو کر لو تماشا، تمہیں اسٹریٹ بیگر بننا تھا نا؟
بس کر دو نور، یہ سوچو اب ڈیڈ کے غصے سے کیسے بچنا ہے، حدید نے آہستہ آواز میں کہا۔ تم لوگ آ رہے ہو یا نہیں؟ ان کی غصے بھری آواز سن کے وہ دونوں جلدی سے کار میں بیٹھے۔ نہال نے ان کی کار کے اوجل ہوتے ہی کار آگے بڑھا لی۔ بھائی، وہ غصے میں تھا جب گھر میں داخل ہوا، بنا کسی کی سنے وہ کمرے کی جانب چلا گیا۔ نویرا نے اسے پکارا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ حیران ہوئی تھی، اس نے پہلے کبھی نہال کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ موم، یہ بھائی کو کیا ہوا ہے؟ اس نے سونیا بیگم کو مخاطب کیا۔ کچھ دیر میں جب نارمل ہو جائے گا تو پوچھ لینا، ابھی مت جانا اس کے پیچھے، سونیا بیگم نے اسے وارن کیا۔ وہ خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ نہال نے غصے سے ایک ایک چیز پاکٹ سے نکال کے بیڈ پہ پھینکی تھی۔ جگ سے پانی لے کر وہ 2 گلاس پانی بھی پی چکا تھا مگر اس کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچ رہا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ وہ میری اسٹوڈنٹ ہے اور وہ کیسے کسی کے ساتھ بھی بارش میں، وہ سب اسے سوچا بھی نہ گیا۔ اس نے گلاس زمین پہ پٹک دیا۔ اس لڑکی کو بے جا آزادی دی گئی ہے۔ نہال نے بیڈ پہ بیٹھ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ بار بار اس کے سامنے نور اور حدید ہنستے ہوئے آ رہے تھے۔ وہ منظر اس کے سامنے فلم کی مانند چل رہا تھا۔ باہر میں جائے وہ، غصے سے کہتے وہ اپنے کپڑے لے کے واش روم میں چلا گیا تاکہ خود کو پرسکون کر سکے۔ شاہزمان صاحب کار سے نکل کر سیدھا اپنے کمرے میں گئے تھے۔ نور اور حدید نے انہیں روکنا چاہا مگر وہ دونوں کچھ بول ہی نہ پائے۔ ان دونوں کی لٹکی صورت دیکھ کر رخسانہ بیگم نے ان سے اشارے سے وجہ پوچھی۔ وہ ہم لوگ سڑک پر بارش میں گانا گا کے انجوائے کر رہے تھے اور تمہارے ڈیڈ نے تمہیں دیکھ لیا، رخسانہ بیگم نے حدید کی بات کاٹ کر پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کے معصومیت سے سر ہلانے پر رخسانہ بیگم کو بے اختیار ہنسی آئی۔ نور نے بھی بمشکل اپنی ہنسی دبائی تھی۔ اب کیا کریں، ڈیڈ کو کیسے منائیں گے؟ حدید نے نور کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تو تم میرے ساتھ چلو، موم آپ ذرا ڈیڈ کے غصے کا گراف تھوڑا سا کم کرنے کی کوشش کریں، نور حدید کو اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے بولی۔ رخسانہ بیگم اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوئیں تو شاہ زمان صاحب خاموشی سے صوفے پر بیٹھے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے کپڑے نکالنے لگی۔ غصہ آپ کی شخصیت کا خاصہ نہیں شاہ جی، انہوں نے شاہ زمان صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں۔ بچے کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں؟ میں انہیں زندگی میں آگے بڑھتا دیکھنا چاہتا ہوں اور یہ دونوں صرف مذاق اور مستی میں لگے رہتے ہیں۔ شاہ زمان صاحب کے چہرے پر پریشانی تھی۔ وہ دونوں ابھی بچے ہیں۔ ان کے پاس بیٹھ کر وہ جیسے ہی بولی، شاہ زمان نے ایک نظر انہیں دیکھا۔ میرے لیے تو وہ بچے ہی رہیں گے شاہ جی، ان کے معصومیت سے کہنے پر وہ مسکرائے تھے۔ بھائی صاحب کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے حدید اگر میرا اپنا بیٹا ہوتا اب تک میں اسے اپنے بزنس میں شامل کر چکا ہوتا۔ شاہ زمان صاحب نے دکھ سے کہا، وہ ہمارا بیٹا ہے شاہ جی، جب تک وہ اپنی مرضی سے آپ کا بزنس جوائن نہیں کرتا ہم اسے مجبور نہیں کریں گے، ویسے بھی اس کی پڑھائی ابھی ادھوری ہے۔ رخسانہ بیگم نے ان کے کندھے پہ سر ٹکا کر جیسے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ لوگ نہیں سمجھتے رخسانہ، انہیں بس یہ یاد ہے کہ حدید اور نور العین کو ہم نے گود لیا ہے۔ مجھے لوگوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہیں وہی کافی ہے۔ اگر ہم ماں باپ ہو کر ان کی خواہشات ہی پوری نہیں کر سکتے تو کیسے ماں باپ ہوئے ہم؟ مجھے ڈر ہے رخسانہ کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچے اپنے حق سے محروم نہ کر دیے جائیں۔ حدید کو تو آپا کا حصہ مل جائے گا مگر نور، میری نور کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ شاہ زمان صاحب آج جیسے اپنے سارے ڈر ان پہ واضح کر رہے تھے۔ میں جانتی ہوں لے پالک اولاد اور جائیداد کے مسائل، مگر وہ ہمارے بچے ہیں، جو ہمارا ہے وہ سب ان کا ہے۔ آپ بھول رہی ہیں یہ بزنس میرا اکیلے کا نہیں ہے، بھائی صاحب برابر کے حصے دار ہیں، اور اگر انہوں نے میرے بچوں کے ساتھ کچھ غلط کیا تو شاہ جی جب تک ہم زندہ ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کچھ بھی غلط ہونے نہیں دیں گے۔ وہ ان کی بات کاٹ کے بولیں، اب آپ جا کے فریش ہو جائیں جلدی سے، آپ نے حدید کو وش بھی نہیں کیا، اس کی برتھ ڈے ہے آج، بس اسی لیے دونوں تفریح کے لیے نکل گئے تھے۔ شاہ زمان مسکرائے تھے۔ اب مسکرا کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ آپ کے چہرے کی یہ خوشی مجھے اچھی لگ رہی ہے اس لیے۔ رخسانہ بیگم جھینپ گئیں۔ شاہ زمان صاحب مسکراتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ ان کے واش روم میں جانے کے بعد وہ کمرے سے نکل آئیں۔ یہ کیا پہن کے آ گئے ہو؟ نور نے حدید کو کپڑے چینج کرنے بھیجا تھا۔ وہ نائٹ بلیک جینز اور ہاف سلیو بلیک ہی شرٹ پہن کر ریڈی ہو کے آیا تھا۔ نور کی خود کی ڈریسنگ بھی بلیک تھی۔ اب زیادہ جیلس مت ہو، جانتا ہوں بہت ہی ہینڈسم لگ رہا ہوں، حدید نے اتراتے ہوئے کہا۔ بکواس ڈریسنگ کی ہے، اب چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ یہ پہنو۔ اس نے بلیک شلوار سوٹ کبرٹ سے نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ اس میں کیا برائی ہے؟ حدید نے چڑھتے ہوئے پوچھا۔ ڈیڈ کو منانا ہے کہ نہیں؟ نور نے اس سے پوچھا تو وہ منہ بناتا چینج کرنے چلا گیا۔
حدید اور نور کہاں ہیں؟ شاہ زمان صاحب ڈائننگ ہال میں آئے تو نور اور حدید کو وہاں نہ دیکھ کر رخسانہ بیگم سے پوچھنے لگے، آپ کو منانے کی پلاننگ کر رہے ہوں گے؟ رخسانہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ مسکراتے ہوئے نور کے کمرے کی جانب بڑھ گئے، مگر جب وہ وہاں بھی نہیں ملے تو انہوں نے حدید کے کمرے کا رخ کیا۔ تمہیں کلر بھی نہیں کرنے آتے؟ نور کی آواز سن کے وہ دروازے کے پاس ہی رک گئے۔ یار میری ڈرائنگ بہت ہی بری ہے، حدید نے کارڈ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ کارڈ تو تم ہی بناؤ گے، میں پوئم لکھ رہی ہوں نا ڈیڈ کے لیے، نور نے کارڈ پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ہم یہ بچوں والی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ہم جا کے ان سے سوری کر لیتے ہیں نا، وہ ویسے بھی زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتے، حدید نے اسے سمجھایا۔ ہر بار سوری سے کام نہیں بنے گا، نور نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ تو پھر؟ حدید نے پوچھا۔ تم جانتے ہو نا تائی امی اور وہ ایول کوئین رائنا کیسے ہمیں ٹیز کرتی رہتی ہے کہ ہم ان کے دولت پر عیش کر رہے ہیں۔ ہاں، اور رامش کا کہنا ہے کہ رائنا کی زبان صرف آگ اگلنا جانتی ہے، حدید نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ صرف ہمیں ہی ٹیز نہیں کرتے، وہ لوگ ڈیڈ اور موم کو باتیں سناتے ہیں۔ نور کے انکشاف پر حدید نے حیران ہوتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں کس نے کہا یہ؟ جب تایا ابو گھر آئے تھے تو میں نے ان کی اور ڈیڈ کی باتیں سنی تھیں۔ ڈیڈ پریشان رہتے ہیں ہمیں لے کے، اس لیے اب شرافت سے جا کے تم ان سے وعدہ کرو گے کہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ تم ان کے ساتھ آفس جاؤ گے۔ اور تم کیا کرو گی؟ میں میوزک چھوڑ رہی ہوں، نور نے فوراً کہا۔ لیکن کچھ نہیں، ہماری ہر خواہش وہ بنا کہے پوری کر دیتے ہیں، ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کے لیے کچھ کریں، نور نے کہا تو حدید نے مسکراتے ہوئے اس کی تائید کی۔ باہر کھڑے زمان شاہ کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ لو ہو گیا۔ اپنا اپنا کام مکمل کر کے وہ دونوں اکٹھے بولے تھے۔ جیسے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے دروازے میں کھڑے شاہ زمان صاحب کو دیکھ کر چونک گئے۔ انہوں نے ان دونوں کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ نور اور حدید کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اینی، رخسانہ کو فون تو ملاؤ، بہت دن ہوئے اس سے بات نہیں ہوئی۔ اینی جو اپنے نوٹس بنانے میں مگن تھی ان کی بات سن کے مسکرائی۔ امی، یوں کہیں نا آپ کو اپنے بیٹے کو وش کرنا ہے، جب جانتی ہے تو ابھی تک فون کیوں نہیں کیا؟ وہ بھی مسکرائی تھی۔ یہ لیں۔ اینی نے فون انہیں پکڑا کر کمرے میں چلی گئی۔ کیسی ہیں آپا؟ رخسانہ بیگم نے ان کی آواز سنتے ہی پوچھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، یہ بتاؤ حدید کہاں ہے؟ دونوں بہن بھائی مل کے نیا کارنامہ سر انجام دے چکے ہیں آج، اب اپنے ڈیڈ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، رخسانہ بیگم نے ہنستے ہوئے انہیں بتایا۔ ایسا کیا کر دیا دونوں نے؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ پریشانی والی تو کوئی بات نہیں آپا، شرارت ہی کرتے ہیں دونوں بس۔ لیں آ گئے تینوں، انہوں نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، جہاں وہ تینوں ہنستے ہوئے ان کی جانب ہی آ رہے تھے۔ حدید آپ کا فون ہے، لو بات کرو۔ جیسے ہی وہ ان کے پاس آئے رخسانہ بیگم نے حدید کو مخاطب کیا۔ نور کی ہنسی تھمی تھی مگر وہ خود پہ کنٹرول کر گئی۔ السلام علیکم والدہ، حدید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سالگرہ مبارک ہو بیٹا، اللہ تمہیں ڈھیروں کامیابیوں سے نوازے، آمین ثم آمین، حدید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کو مجھ سے ملنے آنا چاہیے تھا نا، وہ ان سے شکوہ کر رہا تھا۔ نور نارمل رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آج میں سڑک پہ جا کے گٹار بجایا اور ساتھ ساتھ گانا بھی گایا، مجھے پورا یقین ہے ابو وہاں ہوتے تو اپنے جوتے سے میری خاطر تواضع کر چکے ہوتے۔ ڈیڈ تھوڑے کول ہیں، بس اوپر سے غصہ دکھاتے ہیں۔ وہ ان سے باتیں کرتا اپنی جگہ سنبھال چکا تھا۔ زمان شاہ نے نور کی جانب دیکھا، وہ مسکرائی تھی۔ زمان شاہ اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لیے ٹیبل تک آئے تھے، انہوں نے اسے اپنے پاس ہی بٹھایا تھا۔ وہ جانتے تھے نور کے دل کی کیفیت۔ کھانا لگ چکا تھا، حدید ابھی تک صوبیہ بیگم سے بات کر رہا تھا، جبکہ زمان شاہ اب نور کو اپنی پلیٹ سے کھلا رہے تھے۔ وہ کبھی بھی نور کو رونے نہیں دیتے تھے، اب بھی ان کی پوری کوشش تھی کہ وہ اس کا دھیان بٹا دیں۔ نور بچے، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ پہلی بار حدید نے سڑک کو سٹیج بنایا ہے؟ انہوں نے ہلکے پھلکے لہجے میں پوچھا۔ حدید بھی فون بند کرتا ان کی جانب متوجہ ہو چکا تھا اور آنکھوں میں اسے منع کر رہا تھا۔ نہیں ڈیڈ، اس نے سڑک کو تو پہلی بار سٹیج بنایا ہے، اس سے پہلے تو یہ اپنے دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں اپنا ٹیلنٹ دکھا چکا ہے۔ نور بھی کافی حد تک ریلیکس ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد؟ نور بچے آپ کھانا کھائیں نا، حدید نے زمان صاحب کی نقل اتارتے ہوئے کہا تو زمان صاحب نے اسے مصنوعی ناراضگی سے دیکھا۔ بتانے دو نا، وہ حدید کو کہتی واپس زمان صاحب کی جانب مڑی۔ ڈیڈ، یہ جناب دوست کے گھر سے تو صحیح سلامت واپس آ گئے، لیکن راستے میں جناب کو پولیس نے روک لیا۔ بریکٹ زمان صاحب نے حدید کی جانب دیکھا تو وہ زبردستی مسکرایا۔ ویسے معاملہ سارا اس کے دوست کا تھا، مگر یہ جناب اپنے گٹار کی وجہ سے پھنس گئے۔ انہوں نے رہائی کی فیس گٹار بجانا رکھی تھی، وہ شاید ان کا پہلا تجربہ تھا سڑک پہ موسیقی کے تار چھیڑنے کا۔ حدید کی گھوریوں کو اگنور کرتی وہ پوری بات بتا کے ہنسی تھی۔ زمان صاحب کا چہرہ دیکھ کر حدید تو ہنس بھی نہ سکا۔ کچھ پل بعد اس نے زمان صاحب کی ہنسی سنی تھی۔ ڈیڈ بس 5 منٹ بجایا تھا، اس کے بعد انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے تھے کہ بھائی تو جا،
زمان صاحب کو ہنستے دیکھ کر اسے کچھ حوصلہ ہوا تھا تو اس نے ہولے سے منمناتے ہوئے کہا تو باقی سب ہنسنے لگے۔ اس بار حدید کی ہنسی بھی ان میں شامل تھی۔ کھانے کے بعد رخسانہ بیگم نے حدید کے لیے تیار کیا کیک ٹیبل پہ رکھا۔ زمان صاحب نے حدید کو خوشخبری سنا دی کہ اسے کل اس کی اسپورٹس بائک مل جائے گی، جبکہ نور کو گانے کی پرمیشن بھی مل گئی تھی۔ ان کے بچے خوش تھے تو وہ دونوں بھی خوش تھے۔ نور کی نظر میں اس کی فیملی مکمل ہو کر بھی مکمل نہیں تھی۔ مس اینی، نوفل کلاس میں داخل ہو کر سیدھا اسی کے پاس آیا۔ اینی نے اس کی جانب دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ یہ آپ کے نوٹس بریکٹ، اس نے نوٹس کی فائل اس کی جانب بڑھائی۔ نواز سر نے ٹھیک کہا تھا، آپ ان کے بیسٹ اسٹوڈنٹ ہیں۔ آپ کے بنائے گئے نوٹس واقعی زبردست ہیں۔ وہ اس کی تعریف کر رہا تھا جبکہ اینی بلا وجہ ہی اپنی فائل کھول کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایک اور فیور مل سکتی ہے مس اینی؟ اس کے ریکویسٹ کرنے پر اینی نے پھر سے اس کی جانب دیکھا۔ دراصل مجھے 2 دن کے لیے آؤٹ آف سٹی جانا ہے۔ اس بیچ میرے کچھ لیکچرز جو مس ہو جائیں گے، کیا آپ وہ مجھے دے دیں گی؟ اس نے اتنی معصومیت سے پوچھا تھا، اینی کا سر خود بخود ہاں میں ہل گیا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ مزید کچھ کہے بنا جا کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ اینی سوچ رہی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اس سے تلخ نہیں ہو پاتی، آخر کیوں؟ لیکچر شروع ہوا تو اس نے اپنے سارے خیالات کو جھٹک کر اپنی توجہ لیکچر کی طرف مبذول کر لی۔ نوفل گاہے بگاہے اس پر نظر ڈال رہا تھا۔ اینی اس کی طرف دیکھ لیتی تو وہ مسکرا دیتا۔ کیا ہوا میڈم جی، یونی نہیں جانا؟ حدید جو تھوڑا لیٹ جاتا تھا، نور کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کے اندر آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود فائلز بیڈ پہ رکھتے ہوئے پوچھا، اسائنمنٹ کمپلیٹ کر رہی ہوں، ایک لیکچر تو مس ہو گیا میرا، اسے نہیں مس کر سکتی میں۔ نور نے اسائنمنٹ کو فائنل ٹچ دیتے ہوئے کہا، کیوں بھائی، اس میں کیا خاص بات ہے؟ حدید حیران ہوا تھا۔ خاص بات کچھ نہیں ہے، بس آج تک سب پروفیسرز کی نظر میں اچھی اسٹوڈنٹ رہی ہوں، لیکن جو یہ نئے ٹیچر آئے ہیں نا، نہال حسن، یہ صرف میرا خون جلانے آئے ہیں۔ انہیں موقع چاہیے مجھے پنش کرنے کا، اور میں یہ موقع ہرگز نہیں دوں گی۔ وہ کہہ کر اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ حدید کا فون رنگ ہوا تو فون پک کرتا کمرے سے باہر آ گیا۔ یار، ہماری فائلز کب واپس دو گے؟ زہیب کی آواز سن کے وہ مسکرایا۔ لے آؤں گا آج، اور ویسے بھی تم لوگوں کو مجھ سے بس یہی چاہیے، یہ نہ ہوا کہ برتھ ڈے ہی وش کر دو۔ حدید نے شکوہ کیا۔ یار، خالی خولی مبارکباد تو لیتا نہیں، اور جو لیتا ہے وہ ہم دیتے نہیں۔ زہیب نے ہنستے ہوئے کہا، دل کر رہا ہے 2-4 موٹی موٹی گالیوں سے تم لوگوں کی حوصلہ افزائی کروں۔ حدید نے چڑھتے ہوئے کہا، یار ڈائٹ کروا لو، گالیوں کو زیادہ ہی موٹی ہو گئی ہیں۔ زہیب نے کوئی اثر نہ لیا تو حدید نے تعصب سے سر ہلایا، تم کنجوس لوگو، آج کے دن مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا، یہ نہ ہو کہ تمہارے نقشے بگڑ جائیں۔ اپنی فائلز جا کے ڈسٹ بن سے لے لینا۔ حدید نے کہہ کے فون بند کر دیا۔ وہ واپس کمرے میں آیا تو نور بالکل تیار کھڑی تھی۔ مجھے ساتھ لے جاؤ نور، آج تمہاری اسکوٹی مجھے چاہیے۔ حدید نے نور سے ریکویسٹ کی تو نور نے کچھ دیر اسے گھورنے کے بعد حامی بھر دی۔ تم نے یہ اتنا ڈھیر کیا کرنا ہے؟ بیڈ پہ بڑی فائلز میں اپنی فائل اٹھاتے ہوئے نور نے پوچھا۔ یہ کچھ لوگوں کی دن رات کی محنت ہے جو میں نے غائب کر دی تھی، آج انہیں ڈسٹ بن کی سیر کرانے لگا ہوں۔ وہ مزے سے کہتا فائلز اٹھا کے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ یہ لو چابی اور مجھے وقت سے لینے پہنچ جانا۔ اپنی یونی پہنچ کر نور نے چابی حدید کو پکڑائی اور اندر داخل ہو گئی۔ باقی پروفیسرز سے سوری کر لوں گی، لیکن سر نہال کو کوئی موقع نہیں دوں گی مجھے باتیں سنانے کا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی تیز قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ کہاں تھی تم؟ 2 لیکچر مس کر چکی ہو۔ نویرا اسے کلاس میں داخل ہوتے دیکھ کے فوراً اس کے پاس آ کے پوچھنے لگی، یار کل حدید کی برتھ ڈے کی وجہ سے اسائنمنٹ مکمل نہیں کر سکی تھی، بس وہی کر رہی تھی۔ نور نے اپنی جگہ سنبھالتے ہوئے کہا، چلو شکر ہے۔ نویرا بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ پوچھتی نہال کلاس میں داخل ہوا۔ اس کی نظر نور پہ پڑی تو پھر سے کل کا منظر اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ خود پہ کنٹرول کرتا ڈائز کی جانب آیا۔ آپ لوگوں کو اسائنمنٹ کے لیے دیا جانے والا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے آپ لوگ اپنی اسائنمنٹس جمع کرا سکتے ہیں، اور جو اسٹوڈنٹ اسائنمنٹ نہیں بنا سکا وہ بنا کوئی ایکسکیوز کیے کلاس سے جا سکتا ہے۔ نہال نے سخت لہجے میں وارننگ دی تو سب اسٹوڈنٹس ایک ایک کر کے اپنے اسائنمنٹس ڈائز پر رکھتے چلے گئے۔ نہال تھوڑا پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی نظر نور پہ پڑی جو پریشان چہرہ لیے اپنا بیگ کھنگال رہی تھی۔ کیا ہوا اینی؟ نویرا نے اسے پریشان دیکھ کے پوچھا۔ یار اسائنمنٹ نہیں مل رہی، میں نے تو بیگ میں ہی ڈالی تھی۔ سب اپنی اپنی فائل رکھ چکے تھے، صرف نور ہی رہ گئی تھی۔ نہال اس کے پاس آیا۔ شاید آپ کی اسائنمنٹ بیگ میں جا کر راستہ بھٹک گئی ہے جو باہر آنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ نہال نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ سر میں نے یہیں رکھی تھی۔
نور نے آہستہ آواز میں کہا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا مس نور العین کہ جس نے اسائنمنٹ نہیں بنائی وہ کلاس سے باہر جا سکتا ہے، نہال نے غصے سے کہا۔ سر میں نے اسائنمنٹ بنائی تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ اپنے بیگ کو اچھی طرح چیک کرتے ہوئے نور پریشان ہو رہی تھی۔ آؤٹ! نہال کی آواز پر اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ سر میں نے نو مور آرگیومنٹس، اپنی غلطی مان کیوں نہیں لیتی آپ؟ اور اگر آپ یہی ناٹک کنٹینیو رکھنا چاہتی ہیں تو پلیز میری کلاس سے نکل جائیے۔ جھوٹ مجھے بالکل پسند نہیں اور نہ جھوٹے لوگ، نہال نے سخت لہجے میں کہا۔ سر نویرا نے مداخلت کرنا چاہی تو نہال نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ نور کے چہرے پر غصہ اور بے بسی بیک وقت آئی تھی۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتی کلاس سے باہر نکل آئی۔ نہال نے اسے ایسے جاتے دیکھ غصے سے اپنی مٹھی بند کی۔ یہ رہی زین کی فائل، یہ زہیب کی، اور یہ حدید جو یونیورسٹی گیٹ کے پاس بنی ڈسٹ بن میں اپنے دوستوں کی فائل پھینک رہا تھا۔ نور کا نام دیکھ کر چونکا۔ یہ اس کی فائل میرے پاس کیسے آ گئی؟ اس نے کھول کر دیکھا تو اس کی اسائنمنٹ فائل تھی۔ وہ تو کہہ رہی تھی یہ ضروری فائل ہے۔ چل بیٹا، اس سے پہلے کہ نور کو سزا ملے۔ وہ جلدی سے واپسی کے لیے نکلا تھا۔ اس کی یونیورسٹی نور کی یونیورسٹی سے زیادہ دور نہیں تھی۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا اس کی ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوا تھا۔ ایک اسٹوڈنٹ سے میتھ کی کلاس کا معلوم کر کے وہ فوراً اس کی طرف گیا۔ ایکسکیوز می سر؟ نور کے جانے کے کچھ دیر بعد حدید ہانپتا ہوا کلاس کے باہر رکا۔ اس نے نوک کر کے نہال کو مخاطب کیا۔ نہال اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ یس؟ اس نے نارمل لہجے میں پوچھا۔ ایکچولی سر یہاں ایک اسٹوڈنٹ ہے نور العین، ان کی اسائنمنٹ فائل میرے پاس رہ گئی تھی، کیا یہ میں انہیں دے سکتا ہوں؟ حدید نے کلاس میں نور کو تلاشنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ سر نے اسے کلاس سے نکال دیا کیونکہ سر کو لگ رہا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ایک میل اسٹوڈنٹ کی آواز پر نہال نے اس کی جانب دیکھا تو وہ نظر جھکا گیا۔ لیکن وہ تو یہاں نہیں ہے۔ حدید نے ارد گرد دیکھا۔ حدید فوراً واپس پلٹا تھا۔ نہال غصے سے کلاس ڈسمس کرتا باہر نکل آیا۔ حدید کوریڈور سے گزرتا ہوا نور کو تلاش کر رہا تھا۔ جب اسے وہ سیڑھیوں پہ بیٹھی نظر آئی وہ اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ یار اپنی فائل میری فائل سے مکس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کتنی مشکل سے یہاں پہنچاؤں میں؟ وہ ہانپتا ہوا بول رہا تھا۔ نور نے اس سے فائل لے کر دور اچھال دی۔ حدید نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا نور، اتنا غصہ؟ وہ حیران ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے جھوٹا کہا۔ میں کب جھوٹ بولتی ہوں حدید؟ وہ نم آنکھیں لیے اس سے سوال کر رہی تھی۔ حدید کو اس کی حالت دیکھ کر نہال پر غصہ آیا۔ نور ڈیڈ نے کہا تھا بہیو، اپنے آنسو باہر مت آنے دینا۔ حدید نے اپنے پاکٹ سے رومال نکال کے اس کی آنکھیں صاف کی۔ ویسے بھی روتی ہوئی اس ایول کوئن جیسی شکل ہو جاتی ہے تمہاری۔ حدید نے اسے چھیڑا تو نور نے اس کے کندھے پہ تھپڑ لگایا۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے ہی اپنی فائلز وہاں رکھی تھی۔ ہاں اب یہ الزام بھی مجھ معصوم کے سر ڈال دو، غلط فائل تم نے خود اٹھائی تھی، حدید نے فوراً کہا تو نور نے اسے گھورا۔ اچھا بھائی میری غلطی ہے، کان پکڑ کے سوری بولتا ہوں۔ حدید سیڑھیاں اترتا اس کی فائل اٹھاتا ہوا بولا۔ بہت انسلٹ ہوئی ہے میری، نور نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ حدید نے وہیں کھڑے ہو کر اٹھک بیٹھک شروع کر دی۔ سوری سوری سوری، وہ اپنے کان پکڑے مسلسل سوری کر رہا تھا۔ نور مسکراتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ بس کرو نمونے۔ نور اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سامنے کھڑے نہال کو دیکھ کر وہ رک گئی۔ سر میری بہن جھوٹ نہیں بولتی، غلطی سے اس کی فائل میرے پاس آ گئی تھی، حدید اسے پیچھے کرتا سنجیدگی سے بولا تو نہال کی نظروں میں غصہ فوراً ہی کم ہوا۔ آپ کو اس کے مارکس کاٹنے ہیں کاٹنے، کیونکہ اب یہ فائل میرے لیے بیکار ہے، نور سنجیدگی سے کہتی بنا کوئی جواب سنے آگے بڑھ گئی۔ سوری سر، میری بہن دراصل دماغی مریض ہے، علاج چل رہا ہے اس کا، آپ پلیز یہ اسائنمنٹ رکھ لیجئے، ساری رات جاگ کے بنائی ہے اس نے۔ حدید اپنے تئیں نور کی تعریف کرتا ہوا بول رہا تھا۔ نہال نے اس سے فائل لے لی۔ تھینک یو سر، وہ مسکرا کر کہتا نور کے پیچھے چلا گیا۔ فائر ویمن رکو تو صحیح، دنیا کو آگ لگاؤ گی کیا؟ حدید اونچی آواز میں بولتا ہوا جا رہا تھا۔ نہال مسکرایا تھا۔ ممی، نوفل انہیں پکارتا ہوا گھر میں داخل ہوا جو خلاف معمول کافی خاموش تھیں۔ میں کب سے آپ کو آواز لگا رہا ہوں اور آپ یہاں ہیں؟ ان کے گلے لگتا وہ شکوہ کرنے لگا۔ پیچھے ہٹ جاؤ نوفل، میں کام کر رہی ہوں، الماری میں کپڑے سیٹ کرتی ہوں، وہ چڑ کے بولی تھی۔ مزاج کیوں گرم ہے جناب کے؟ نوفل نے ان سے الگ ہوتے ہوئے انہیں چھیڑا۔ کیا فرق پڑتا ہے تمہیں ماں کی ناراضگی سے، تم کرو جو کرنا ہے۔ وہ ناراضگی سے کہتی کمرے سے جانے لگی تو نوفل ان کے سامنے آیا۔ ممی کیا بات ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ نوفل نے پریشانی سے کہا۔ کون ہے یہ؟ انہوں نے ایک ادھورا اسکیچ اس کے سامنے لہرایا جس میں ایک کونے پر تیکھی مرچ لکھا تھا۔ نوفل نے ابھی تک چہرہ مکمل نہیں کیا تھا اس لیے سمجھ پانا مشکل تھا کہ وہ کس کا اسکیچ ہے۔ ممی آپ بھی نا، بریکٹ، اس نے ان کے ہاتھ سے اسکیچ لیا۔ اتنی سی بات پہ کوئی ناراض ہوتا ہے؟ میں نے بتایا تو تھا آپ کو یونی میں ایک لڑکی،
نوفل اپنے قدم روک لو، کیونکہ میرے ہوتے ہوئے وہ لڑکی اس گھر کا حصہ کبھی نہیں بنے گی۔ اس کی بات کاٹ کر کہتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ نوفل اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اسکیچ کو دیکھ رہا تھا۔ پہلے ذرا دوسرا کام نپٹا لوں، اس کے بعد آ کے ممی کو مناؤں گا۔ ایک چھوٹے سے بیگ میں اپنے کپڑے رکھتے ہوئے اس نے خود کلامی کی۔ ممی میں جا رہا ہوں، 2 دن تک آؤں گا۔ ان کے کمرے میں آ کر وہ ایک بار پھر ان کے گلے لگ گیا۔ وہ کہہ کر جانے لگا تو منیبہ بیگم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ مسکرا دیا۔ آج کس منہ سے جاؤ گی تم یونی؟ صبح صبح وہ اس کے سر پہ کھڑا پوچھ رہا تھا۔ نور نے اسے گور کے دیکھا۔ اپنا منہ دے دو، وہ لے جاتی ہوں، تنزیہ کہتی وہ اپنے بالوں کی پونی ٹیل بنانے لگی۔ عجیب نہیں لگے گا؟ حدید نے سوچتے ہوئے کہا تو نور ہنسنے لگی۔ اسے ہنستے دیکھ کر وہ بھی ہنسنے لگا۔ تم بھی حد کرتی ہو، استاد سے ایسے کون بات کرتا ہے؟ انہوں نے سچ میں تمہیں فیل کر دیا تو؟ وہ اپنا بیگ اٹھائے روم سے باہر آئی تو حدید نے اس کے پیچھے آتے ہوئے کہا، مجھے غصہ آ رہا تھا اس وقت، وہ بھی بلا وجہ مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں۔ نور نے اپنے ساتھ چلتے حدید کو کہا، جب ان کا دیا کام ان کے سامنے پیش نہیں کرو گی تو وہ یہی کریں گے نا۔ حدید نے سمجھانا چاہا، پوری کلاس کے سامنے وہ میری انسلٹ کر رہے تھے، مجھے جھوٹا کہہ رہے تھے۔ میں نے بتانے کی کوشش بھی کی لیکن انہیں تو جیسے مجھ سے کوئی خاندانی پرخاش ہے۔ سیدھا آؤٹ بول دیا۔ وہ تیز تیز بولتی یکدم رکی۔ میرے ناشتے کا کوئی موڈ نہیں ہے، پلیز بچا لو۔ اس نے رخسانہ بیگم کو دیکھتے ہوئے حدید سے ریکویسٹ کی، بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ حدید کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ تمہیں کیا چاہیے؟ نور نے چڑھتے ہوئے کہا، مجھے بھی لاہور جانا ہے اور پرمیشن تم لوگی ڈیڈ سے۔ حدید نے آرام سے کہا تو وہ اس کی جانب گھومی۔ تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہے کوئی کام؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ حدید نے فوراً کہا تو نور نے اس کے چہرے پر کچھ تلاش نہ چاہا۔ ٹھیک ہے لیکن ابھی تو بچاؤ۔ نور کے مان جانے پر وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس سے گزر کر آگے آ گیا۔ موم، آج ہم ناشتہ نہیں کریں گے، میں نور کو ٹریٹ دے رہا ہوں، فکر مت کیجیے گا، اچھے سے کھلا کے ہی جانے دوں گا۔ ان کے گلے لگ کر کہہ کر وہ جلدی سے نور کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے آیا۔ رخسانہ بیگم کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہ ملا۔ آج اپنی اس مہارانی کو رہنے دو۔ آج حدید ماں بدولت نور العین کو اپنی شاہی سواری پر ان کے یونی چھوڑنے جائیں گے۔ حدید نے اپنی نئی نائک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے خادم کی طرح جھکتے کہا تو نور ہنسنے لگی۔ حدید نے نہ صرف اسے ناشتہ کروایا تھا بلکہ وہ اسے کنونس کر چکا تھا کہ وہ نہال سے سوری کر لے۔ کسی بھی ٹیچر سے دشمنی پالنا اس کے نزدیک بے وقوفی تھی۔ اسے پک کرنے کا بتا کر وہ اپنی یونی کی جانب رخ کر گیا۔ نور مسکراتے ہوئے چل رہی تھی۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوئی تو نویرا اس کے پاس آئی۔ اتنی دیر سے آئی ہو؟ کل بھی بنا ملے چلی گئی تھی، مجھ سے بھی ناراض ہو کیا؟ نویرا نے اس کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا۔ وہ مسکرا کر اس کے گلے لگ گئی۔ غصہ بہت بری چیز ہے، میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے تم پہ نکالوں، اسی لیے تم سے نہیں ملی۔ وہ اس سے الگ ہوتی ہوئی بولی، اچھا اور یہ غصہ نکالا کس پہ پھر؟ اللہ نے مجھے ایک عدد بھائی دیا ہے جو ہر وقت میرے لیے حاضر رہتا ہے۔ نور کے لہجے میں حدید کے لیے محبت نویرا کو بھی مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ آج کے سب لیکچرز نوٹ کر لینا اچھے سے، مجھے سر خلیل کے پاس جانا ہے، کل سے ڈیبیٹ کمپٹیشن سٹارٹ ہو رہے ہیں اور مجھے ہر حال میں فائنل تک جانا ہے۔ نور کی بات پر اس نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ صرف فائنل تک کیوں جانا ہے؟ نویرا نے پوچھا۔ کیونکہ اس کے بعد تو جیتنا مقدر کی بات ہے۔ نور ہنسی تو نویرا بھی ہنس دی۔ اچھا میں جا رہی ہوں، وہ کہہ کر جلدی سے آگے چلی گئی۔ اینی کے ابو، کب تک ہم انتظار کریں گے؟ اینی یونی سے واپس لوٹی تو وہ صوبیہ بیگم کو سلام کرنے کی غرض سے ان کے کمرے کی جانب آئی، مگر صوبیہ بیگم کی آواز سن کر وہ وہیں رک گئی۔ وہ انہیں ضروری بات کرتا سن کر واپس جانے لگی مگر شاہد صاحب کے جواب نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے عزیز کو کہا ہے کہ جلد از جلد اس کا حل بتائے مجھے، میں مزید اب اپنی بیٹی کی زندگی کو لٹکا کے نہیں رکھ سکتا۔ اس نے مجھ سے آہل کے لیے بات کی ہے، وہ اینی کو آہل کے لیے مانگ رہا ہے۔ شاہد صاحب کی باتیں سن کر وہ بمشکل اپنے کمرے تک آئی۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے اپنا پسندیدہ کام کیا تھا، آنسو بہانا۔ نور کے برعکس وہ رو کر اپنا ڈپریشن ختم کرتی تھی، اب بھی وہی کر رہی تھی، نتیجتاً اسے بخار نے آ لیا تھا۔ میں نے سب لیکچرز نوٹ کیے ہیں، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ نویرا گارڈن میں بیٹھی نور سے بات کر رہی تھی۔ نہال اپنا کافی کا مگ لے کر وہاں آ کے بیٹھ گیا۔ کیا مطلب، کل بھی تم نہیں آؤ گی؟ نہال بھی اس کی بات سن رہا تھا۔ کتنے دن مزید لگیں گے؟ اس نے پھولے منہ کے ساتھ پوچھا۔ اچھا ٹھیک ہے، کب آئے گا تمہارا بھائی؟ ٹھیک ہے، دے دوں گی۔ نہال کافی پیتے ہوئے گاہے بگاہے اس پہ نظر ڈال رہا تھا۔ فون بند کر کے نویرا نے ٹیبل پہ رکھا تو نہال نے گلا کھنکھار کے پوچھا، مزاج کیوں برہم ہے میری گڑیا کے؟ نہال نے اسے چھیڑا۔ اینی مزید کچھ دن کمپٹیشن میں بزی رہے گی، مجھے اکیلے ہی لیکچرز اٹینڈ کرنے پڑیں گے۔
وہ آج آئی تھی؟ نہال نے حیرانی سے پوچھا۔ آئی تھی مگر سارا وقت ہال میں تھی، وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس کا فون رنگ ہوا۔ نہال نے آگے ہو کر نویرا کا فون اٹھایا۔ اینی کے نمبر سے میسج تھا، سارا دن سڑی شکل مت بنا کے پھرنا نہال سر کی طرح، کمپٹیشن کے بعد پارٹی دوں گی تمہیں، کیوٹی پائے۔ مسکراتے ایموجیز کے ساتھ میسج تھا۔ نہال مسکرایا تھا اپنی تعریف پڑھ کے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اپنی فیلنگز کو کیا نام دے۔ نور اسے اچھی لگی تھی، پہلی ملاقات سے ہی اسے بھول نہیں پایا تھا، پھر اس کا اسٹوڈنٹ بن کے سامنے آنا، حدید کو اس کے ساتھ دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے اچھا نہیں لگا تھا، اور جب حدید نے اسے اپنا تعارف کروایا ایک سکون کی لہر اس کی رگ رگ میں دوڑ گئی تھی۔ آج لیکچر کے دوران اس کی نظر بار بار دروازے کی جانب اٹھ رہی تھی۔ وہ نور کا منتظر تھا۔ کیا سوچ کے مسکرا رہے ہیں آپ؟ نویرا اپنا فون لینے آئی تو نہال کو مسکراتے دیکھ کے چونکی۔ تمہاری فرینڈ کا مشورہ پڑھ کے۔ نہال نے اس کا فون اس کی جانب بڑھایا۔ نویرا نے میسج پڑھا تو وہ بھی مسکرا دی۔ آپ اسے بار بار سزا دیتے ہیں، اسی لیے وہ آپ کو سڑو، کھڑوس اور سڑیل کہتی ہے، نویرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ٹیچر کے اتنے نام؟ نہال نے دلچسپی سے پوچھا۔ سب سے زیادہ الٹے نام تو ٹیچرز کے ہی رکھے جاتے ہیں، یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، نویرا کہہ کر اندر کی جانب چلی گئی۔ نہال سوچ رہا تھا کہ کیا وہ سچ میں سڑیل ہے؟ امی کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ یہ جناب بھی جا رہے ہیں میرے ساتھ۔ ایک ہفتہ مسلسل ڈیبیٹ میں بزی رہنے کے بعد وہ فائنل کے لیے لاہور جا رہی تھی۔ حدید کو ساتھ لے جانے کی رضامندی وہ زمان صاحب سے لے چکی تھی۔ رخسانہ بیگم کو پریشان دیکھ کر وہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ آپا کے پاس جاؤ گی؟ رخسانہ بیگم کے سوال پر وہ دو پل کو خاموش ہوئی۔ موم، ایسے کمپٹیشن بہت دیر تک چلتے ہیں، پھر مجھے یونیورسٹی ٹیچرز کے ساتھ ہی واپس آنا ہے۔ نور، رخسانہ بیگم نے اس کا نام لیا تو وہ بولتی بولتی رکی۔ میں کوشش کروں گی، گارنٹی نہیں دوں گی۔ حدید چلا جائے گا نا ملنے، اور میں جلدی فارغ ہو گئی تو چلی جاؤں گی۔ نور کی بات پر انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس سے مزید کیا فورس کرتی؟ چلو بھی، اب کیا یونی والے تمہیں اٹھا کے لے کے جائیں گے گھر سے؟ حدید نے اس کا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ مجھے دو، ہر وقت لڑکی نہ بن جایا کرو۔ اپنا بیگ اس سے لے کر وہ چڑھتے ہوئے بولی۔ بنا لڑے جانا ہے دونوں نے، سمجھے؟ رخسانہ بیگم نے دونوں کو گلے لگاتے ہوئے کہا تو حدید نے زبان نکال کے نور کو چڑھایا۔ بدلے میں نور اس کے بازو پہ چٹکی کاٹ چکی تھی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ یونی کی طرف سے انہیں وین پرووائڈ کی گئی تھی۔ نور کے علاوہ 3 اور اسٹوڈنٹ تھے ان کے ساتھ، اس کے علاوہ 2 پروفیسرز ان کے ساتھ تھے۔ حدید کو ساتھ آنے کی اجازت نور کے کہنے پر مل گئی تھی۔ سارے راستے وہ کانوں میں ہینڈ فری لگائے نور کے کندھے پر اپنا سر رکھے سوتا آیا تھا۔ جیسے ہی وین یونی گیٹ کے باہر رکی وہ اسے بیسٹ آف لک بولتا اتر گیا۔ نور نے فوراً اسے بیگ سے پکڑ کے واپس کھینچا تھا۔ بتایا تو تھا بہت ضروری کام ہے مجھے، حدید نے اپنے بیگ کی اسٹرپس اس سے چھڑواتے ہوئے کہا۔ کون سا کام؟ نور نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کر اسے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ یہ ہٹلر دیدی بعد میں بننا، پہلے ذرا اندر کے دیدار کر آؤ، واپس آ کے سب بتا دوں گا، وہ کہہ کر تیزی سے آگے بڑھ گیا، پھر اچانک پلٹ کر واپس آیا اور نور کے گلے لگ گیا۔ بیسٹ آف لک سب کو، کیونکہ آج تو نور کا دن ہے، وہ مسکرا کر کہتا اس سے الگ ہوتا واپس مڑ گیا۔ وہ سر جھٹک کر مسکراتی ہوئی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آگے بڑھی۔ مجھے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آج کوئی کلاس نہیں ہوگی، کلاس نہیں تو اینی کے آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کل ہی نوفل واپس آیا تھا، وہ کافی حد تک کام سمجھ چکا تھا۔ اگلی دفعہ میں اس کا ارادہ سب کچھ لاہور میں سیٹل کرنے کا تھا۔ منیبا بیگم اس سے ہنوز ناراض تھیں۔ وہ انہیں ایک بار اینی سے ملوانا چاہتا تھا، مگر پہلے اسے اس تیکھی مرد سے بات کرنی تھی۔ جانے وہ کیسا ری ایکشن دے۔ وہ جلدی کرتے بھی یونی دیر سے آیا تھا، مگر یہاں آ کے اسے معلوم ہوا کہ کمپٹیشن کی وجہ سے کوئی کلاس ہی نہیں ہے تو وہ مایوس ہو گیا۔ اب ایک دن اور انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ مایوس ہوتا کینٹین کی جانب چل دیا۔ وہ بنا ناشتہ کیے یونیورسٹی آ گیا تھا۔ پیٹ کے چوہوں کی آواز پر اسے ناشتے کا خیال آیا۔ اس نے کینٹین میں قدم رکھا تو اسے ایک ٹیبل پر ارکم بیٹھا دکھائی دیا۔ وہ اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ ہائے، لہجے کو خوشگوار بناتے ہوئے اس نے کہا تو ارکم نے ایک سنجیدہ نظر اس پہ ڈالی۔ ہائے، اتنا روکھا سا ہائے؟ نوفل کو اس کا موڈ خراب لگا۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، پلیز تم کہیں اور جا کے بیٹھ جاؤ، ارکم نے سارا لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا۔ نوفل حیران ہوا تھا۔ یار، اتنا غصہ کس بات کا ہے؟ نوفل نے پوچھا۔ غصہ اس بات کا ہے کہ تمہارا نام نوفل زرار خان ہے۔ نوفل کچھ دیر تک تو اسے حیرانی سے دیکھتا رہا، پھر ہنستا ہوا وہاں سے اٹھ کر دوسری ٹیبل کی جانب بڑھ گیا۔
وہ اس کے رویے کی وجہ سمجھ چکا تھا۔ ہائے آنٹی، جیسے ہی دروازہ کھلا حدید نے فوراً سلام کیا۔ مقابل اسے دیکھ کے حیران ہوئی تھی۔ تم کون ہو بیٹا؟ یہ ہائے ویسے ان کا سلام تھا، توبہ۔ انہوں نے اسے پہچاننے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے پوچھا، آپ مجھے نہیں جانتی آنٹی؟ دراصل جانتا تو میں بھی نہیں ہوں، ہم پہلی بار ملے ہیں نا، اس لیے مجھے دراصل آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ میرا نام حدید زمان شاہ ہے۔ حدید نے انہیں اپنا تعارف کروایا۔ وہ الجھن میں تھیں کہ اسے اندر بلائیں یا نہیں۔ تبھی حدید ان کے پاس سے گزرتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ فوراً اس کے پیچھے آئی تھیں۔ کہاں ہو تم؟ نور کے بتانے پر وہ لاہور میں ہے۔ اینی کو یقین نہ آیا تو دوبارہ پوچھ بیٹھی، میں تم سے ملنے آئی ہوں اور تم گھر بیٹھی ہو؟ میرا سارا سرپرائز خراب کر دیا۔ نور نے نروٹے پن سے کہا تو اینی مسکرا دی، تم گھر بھی تو آ سکتی ہو۔ اینی نے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ 1 گھنٹے بعد فون کروں گی، جہاں بلاؤں گی آ جانا، ورنہ مجھے لگے گا کہ امی کی طرح تم بھی مجھ سے ملنا نہیں چاہتی۔ نور نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ اینی نے تعصب سے سر ہلایا۔ میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ امی ابو اس سے بھی اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی مجھ سے؟ وہ خود کلامی کرتی صوفیہ بیگم سے اجازت لینے چلی گئی۔ اسے بھی نور سے ملنا تھا۔ اب یہ آڈیٹوریم ہال کہاں ہے؟ پچھلی بار کہاں گئی تھی میں بھلا؟ بریکٹ وہ اندازہ لگا رہی تھی کہ وہ پچھلی بار کس طرف گئی تھی۔ اتنی بڑی یونیورسٹی ہے اور مجال ہے جو چند ایک اسٹوڈنٹ کے علاوہ کوئی ہو یہاں؟ نور نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، جہاں اسے صرف چند اسٹوڈنٹ ہی دکھائی دے رہے تھے۔ وہ کوریڈور میں جیسے ہی داخل ہوئی، نوفل کی نظر اس پہ پڑی۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے آیا تھا۔ مس اینی؟ وہ ابھی کوریڈور سے نکلی ہی تھی کہ اسے پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی۔ وہ رک گئی۔ میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، مجھے لگا تم آج آئی نہیں، اس لیے اب تو آ گئی ہوں اور یہاں کھڑی بھی ہوں، تو بتا دیں کیوں ڈھونڈ رہے تھے مجھے؟ نور نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ وہ مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا، نہ جانے تم کیسے ریئیکٹ کرو۔ نور نے آئی برو اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ دراصل میں ویل مسٹر، کل تک آپ اچھے سے سوچ لیں آپ کو کیا بتانا ہے، پھر بتا دیجیے گا۔ نور سمجھ گئی تھی کہ وہ اسے اینی سمجھ رہا ہے، اس لیے اسے ٹالتی آگے بڑھ گئی۔ نوفل کو بھی وہ بدلی بدلی لگ رہی تھی۔ اس نے کبھی اینی کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا نہیں دیکھا تھا، اور وہ نہ صرف دوپٹے کے بنا تھی بلکہ جینز شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ وہ اس کے پیچھے آیا۔ اینی؟ اس نے ایک بار پھر اسے پکارا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اسے آڈیٹوریم ہال جانا تھا اور یہاں نوفل اسے جانے نہیں دے رہا تھا۔ میرا پورا نام جانتی ہو؟ نوفل کے سوال پر نور کا دل کیا وہ ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل اس پہ انڈیل دے۔ صرف نام بتانے کے لیے وہ اس کا وقت برباد کر رہا تھا۔ نہیں، اور مجھے جاننا بھی نہیں، وہ روڈ لہجے میں کہتی آگے بڑھ گئی۔ نوفل زرار خان۔ اس کے نام بتانے پر نور کے قدم رکے۔ وہ آہستگی سے مڑی۔ کیا نام بتایا تم نے ابھی؟ نور کو لگا جیسے اسے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ نوفل زرار خان۔ اس نے ایک بار پھر اپنا نام دہرایا۔ دوبارہ میرے سامنے مت آنا ورنہ بہت برا حال کروں گی۔ وہ اس کا گریبان پکڑ کر ایک ایک لفظ چبا کے بولی تھی۔ نوفل حیرت زدہ سا اس کا یہ روپ دیکھ رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو اینی؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ نوفل نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا، جہاں چند اسٹوڈنٹ کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ نور نے اس کا گریبان چھوڑا۔ 1 سال بعد کس منہ سے آئے ہو یہاں؟ بولو۔ نور نے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے پوچھا۔ نوفل ایک ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گیا۔ اس کا کام کہیں سے بھی آسان نہیں لگ رہا تھا۔ دوسرا، اینی کا بدلہ روپ اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ آنٹی، بہت دور سے آئے ہوں، آپ جوس ہی پلا دیں مجھے؟ حدید صوفے پہ پھیل کے بیٹھ چکا تھا۔ بیٹا آپ کون ہو اور ایسے کیسے آپ اندر آ گئے ہو؟ منیبہ بیگم نے نارمل لہجے میں پوچھا۔ میں اینی کا بھائی ہوں، حدید نے سیدھا ہوتے ہوئے انہیں بتایا تو صوفے پہ بیٹھتی چلی گئیں۔ آپ لوگ تو ایسے غائب ہو گئے تھے جیسے کہ جو ہوا وہ زبردستی ہوا تھا۔ حدید بالکل سنجیدہ ہو چکا تھا۔ بیٹا میں شرمندہ ہوں، سب میری وجہ سے ہوا، میں نے ہی زرار صاحب کو یہاں سے جانے کے لیے مجبور کیا تھا۔ میرے ماں باپ سو نہیں پاتے آنٹی، انہیں ہر وقت اینی کی فکر رہتی ہے، خود کو کوستے ہیں کہ انہوں نے کیوں اپنی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ اتنی جلد بازی میں لے لیا۔ منیبہ بیگم شرمندہ ہو گئی تھیں۔ زرار خان اور شاہد صاحب دونوں اسکول کے وقت سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، کام کے سلسلے میں کراچی میں رہتے تھے، وہیں شادی کی اور سیٹل ہو گئے۔ برسوں بعد اپنی ماں کی وفات پر لاہور آئے تو شاہد صاحب سے اچانک ملاقات ہو گئی۔ نوفل ان کے ساتھ تھا۔ شاہد صاحب کا وہ پسند آیا۔ نوفل تو چند دن رک کر واپس چلا گیا، اس کی پڑھائی کا مسئلہ تھا۔ زرار خان صاحب روز شاہد صاحب سے ملنے لگے۔ شاہد صاحب ایک دن انہیں گھر لے گئے، وہ اینی سے ملے، انہیں اینی نوفل کے لیے بھا گئی۔ انہوں نے پہلے نوفل سے اپنی خواہش ظاہر کی، نوفل نے کچھ دن سوچنے کے بعد رضامندی دے دی۔ جب کوئی اور پسند ہی نہیں تو باپ کی پسند اپنانے میں کوئی اعتراض نہیں تھا اسے۔ منیبہ بیگم اپنی بہن کی بیٹی کو پسند کرتی تھیں، اس لیے انہوں نے اس رشتے کی مخالفت کر دی۔ زرار صاحب شاہد کو زبان دے چکے تھے، اس لیے پیچھے ہٹنا انہیں گوارا نہیں تھا۔
انہوں نے شاہد صاحب سے درخواست کی کہ وہ اینی اور نوفل کا نکاح کر دیں، رخصتی نوفل کی پڑھائی مکمل ہوتے ہی کر دیں گے۔ شاہد صاحب کو یہ رشتہ ویسے ہی پسند تھا، انہوں نے ہاں کر دی۔ فون پر دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نوفل اور اینی دونوں صرف ایک دوسرے کے نام ہی جانتے تھے۔ اینی کی تصویر منیبہ بیگم نوفل کو بھیجنے سے پہلے ہی ڈیلیٹ کر چکی تھیں۔ انہیں نکاح کا علم ہوا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ واپس کراچی آنے پر انہوں نے زرار خان کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ وہ اس رشتے کو ختم کریں۔ نوفل ماں باپ کی لڑائی میں خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتا رہا تھا۔ دوسری جانب شاہد صاحب کا رابطہ ان سے منقطع ہو گیا۔ وہ زرار خان کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے مگر انہیں کوئی علم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں ہیں۔ بیٹا مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دو، میں کل ہی نوفل کو لے کے تمہارے گھر آؤں گی۔ اینی میری بیٹی ہے، اسے دھوم دھام سے اس گھر میں لاؤں گی۔ منیبہ بیگم کی بات سن کر حدید اندر تک سرشار ہو گیا، لیکن آخری فیصلہ تو اینی کو لینا تھا۔ وہ منیبہ بیگم کو گھر کا ایڈریس بتا کر وہاں سے آ گیا۔ اس کا رخ اب گھر کی جانب تھا۔ ہو گئی تمہاری کہانی ختم، اب میں جاؤں؟ نوفل کے اسے سب بتانے پر نور نے سنجیدگی سے پوچھا تو نوفل سر پیٹ کے رہ گیا۔ اینی اب تو ناراضگی ختم کر دو یار، سب بتا تو دیا ہے میں نے تمہیں، تم جانتی ہو صرف تمہارے لیے یہاں آیا ہوں۔ ڈیڈ نے ایک فائل میں ہمارا نکاح نامہ اور تمہاری تصویر رکھی تھی، اگر میں نے وہ نہ دیکھی ہوتی تو شاید میں بھی تم سے انجان ہی رہتا، لیکن میں پہلے دن ہی تمہیں پہچان گیا تھا، بس یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم اس رشتے کو کتنی اہمیت دیتی ہو۔ پھر تم نے ارکم کو انکار کیا اور اسے بتایا کہ تمہارا نکاح نوفل زرار خان سے ہو چکا ہے۔ اس دن میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ تمہیں پتہ ہے ارکم بھی جانتا ہے کہ تم میری منکوحہ ہو، لیکن تم ہی مجھے پہچان نہیں پائی۔ نوفل ایکسائٹڈ سا اسے سب بتا رہا تھا جو سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ نور کو مسلسل خود کو گھورتے پا کر نوفل نے پوچھا۔ نور نے پہلے ایک پنچ اس کے پیٹ میں مارا۔ یہ تو بہت تھوڑی سزا ہے مسٹر نوفل زرار خان، اگلی ملاقات میں جانے آپ کے ساتھ کیا ہو۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ نوفل اپنا پیٹ پکڑے کھڑا تھا۔ میرے کمپٹیشن نے بچا لیا آپ کو دلہا بھائی، نور مسکرا کر کہتی دائیں جانب مڑ گئی۔ اسے ہال نظر آ ہی گیا تھا، نازک سی ہے اور ہاتھ دیکھو کتنا بھاری ہے میڈم کا۔ نوفل حیران سا آگے بڑھ گیا۔ اب اسے گھر جانا تھا تاکہ اپنی ماں کو بتا سکے کہ وہ اینی کو پسند کرتا ہے، کسی اور کو نہیں۔ صوبیہ بیگم، ارے سنتی ہو کہاں ہو؟ حدید صوبیہ بیگم کے نام کی ہانک لگاتا گھر میں داخل ہوا۔ اینی اس کی آواز سن کے فوراً کمرے سے نکلی تھی۔ حدید؟ وہ حیران ہوتی اسے دیکھ رہی تھی۔ آ جاؤ میری بہنا، یہ میں ہی ہوں۔ حدید اپنی باہیں کھولے کھڑا تھا۔ اینی مسکراتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی۔ نور نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ تم بھی آئے ہو، اس سے الگ ہوتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اسے چھوڑو یار، آج کل اس کا دماغ لڑائی جھگڑے کی طرف زیادہ ہے۔ مجھے بتاؤ صوبیہ بیگم کہاں ہیں؟ حدید نے ارد گرد دیکھا تو اسے کمرے سے نکلتی دکھائی دی۔ کیسی ہو صوبیہ بیگم؟ وہ ان کے پاس جا کر گلے لگتا ہوا بولا تو صوبیہ بیگم نے خوشی سے اسے خود میں سمو لیا۔ شرم کرو حدید، ماں کو نام سے بلاتے ہیں کیا؟ عذرا بیگم بھی وہاں آ چکی تھی۔ انہوں نے اس کے کندھے پہ تھپڑ لگاتے ہوئے کہا، یار چاچی، نام رکھے کس لیے جاتے ہیں؟ تو کیا تیرے پکارنے کے لیے رکھا تھا نام؟ عذرا بیگم نے پوچھا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ پھر مجھے چاچی کیوں بلاتے ہو؟ انہیں حدید کی باتیں پسند تھیں، اس لیے وہ بھی اس کا انتظار کرتی تھیں کہ وہ کب آئے۔ آپ کو تو چاچو بلاتے ہوں گے عذرا جان۔ حدید نے اسے چھیڑا تو شرماتے ہوئے اس کے کندھے پہ ایک بار پھر تھپڑ لگا گئی۔ شرم کرو لڑکے، بیٹھنے تو دو، اسے تھکا رہا ہے میرا بیٹا۔ صوبیہ بیگم اسے لے کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ حدید نے ان کے کندھے پہ سر رکھ دیا۔ آپ کا بیٹا آ گیا ہے نا، اب آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ان کے ہاتھ پر عقیدت سے بوسہ دیتا وہ بولا تو صوبیہ بیگم مسکرا دی۔ ابو اور چاچو کب تک آئیں گے؟ حدید نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ اینی کچن میں جا چکی تھی جبکہ عذرا بیگم وہیں بیٹھ گئی تھی۔ وہ تو رات میں آتے ہیں، میں فون کروا دیتی ہوں انہیں۔ صوبیہ بیگم نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، آپ سے ایک ریکویسٹ کروں؟ حدید نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے پوچھا تو انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ آپ ایک بار نور سے ملنے آ جائیں، وہ بہت یاد کرتی ہے آپ کو، لیکن ضدی ہے، کہتی ہے جب وہ مجھ سے ملنے نہیں آتی تو میں کیوں جاؤں؟ میں ملنا چاہتی ہوں اس سے حدید، اسے سینے سے لگانا چاہتی ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس سے مل کر میں اپنی ہی بہن کی گود پھر سے سونی نہ کر دوں۔ وہ ایک بار میرے پاس آئی تو شاید میں خود غرض بن کے اسے جانے نہ دوں۔ صوبیہ بیگم نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے کہا۔ حدید ان کے گلے لگ گیا۔ بھائی، میں نے سنا ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ ٹرپ کا پروگرام بنا رہا ہے، نویرا نے نہال کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اپنے کان لیکچر پہ لگایا کرو گڑیا، نہال نے اس کا کان کھینچتے ہوئے کہا۔ بھائی، نویرا نے اپنا کان چھڑایا۔ جا رہا ہے ڈپارٹمنٹ ٹرپ پہ، مگر صرف چند اسٹوڈنٹ کے ساتھ،
सब स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ये ट्रिप। निहाल ने उसकी मालूमात में इजाफा करते हुए कहा, आप जा रहे हैं? नवेरा ने अपने मतलब का सवाल किया। हाँ, निहाल ने बताकर कॉफ़ी का मग उठा लिया। फिर तो मैं भी जाऊंगी और एनी भी। वो खुश होती हुई बोली तो निहाल एनी का नाम सुनकर रुक गया। लो जी, अभी याद कर रही हूँ मैडम को, और उसका फ़ोन भी आ गया। नवेरा ने फ़ोन रिंग होने पर फ़ोन की जानिब देखते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस एनी। फ़ोन पिक करते ही उसने मुबारकबाद दी तो नूर मुस्कुरा दी। तुम्हें कैसे पता लगा? जितनी आसानी से तुमने यहाँ सबको मात दी थी, हो ही नहीं सकता था कि तुम वहाँ जाके हार जाओ। नवेरा ने उसकी बात काटते हुए कहा, मुझसे ज़्यादा तो तुम कॉन्फिडेंट हो। नूर ने खुश होते हुए कहा। वो प्रोफेसर से माजरत करती एक रेस्टोरेंट में आ गई थी। वो प्रोफेसर्स को बता चुकी थी कि वो अपने भाई के साथ वापस आ जाएगी। प्रोफेसर्स ने कोई एतराज़ नहीं किया था। वो इंतज़ार करते करते थक गई तो उसने नवेरा को फ़ोन मिला दिया। दोस्त किसकी हूँ? नवेरा ने हंसते हुए कहा। अच्छा ये बताओ, सड़ू ने तो कुछ नहीं कहा मेरे बारे में? नवेरा ने निहाल के बारे में पूछा। वॉल्यूम ऊंचा होने की वजह से निहाल तक उसकी आवाज़ बआसानी जा रही थी। नवेरा ने निहाल की जानिब देखा जो मगन सा कॉफ़ी पी रहा था और मोबाइल में कुछ देख रहा था। तुम क्या हर वक्त सड़ू सड़ू लगा के रखती हो? नवेरा ने आहिस्ता आवाज़ में कहा और वॉल्यूम भी कम कर लिया था। ठीक है, कल से कुछ और कह लूँगी। नूर ने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा। नवेरा थोड़ा और फासले पे हो गई ताकि निहाल अपनी शान में कसीदे न सुन सके, जबकि निहाल तो नूर की आवाज़ ही सुन रहा था। कहाँ गए थे तुम? नूर ने हदीद से पूछा। वो तीनों ही इस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। हदीद एनी को अपने साथ ही ले आया था। घर गया था, एनी को साथ लाया हूँ, हदीद ने लापरवाही से कहा। एनी उन दोनों को देख के मुस्कुरा रही थी। वैसे तुम्हें भी चलना चाहिए था, अम्मी और ज़्यादा खुश हो जाती, और तुम भी। हदीद ने बिरयानी का चम्मच उसके मुंह की जानिब किया। नूर ने मुंह खोल दिया। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, नूर ने संजीदा होते हुए कहा। हर वक्त सड़ी रहती हो, फायर विमेन। ये देखो मेरी एक्वा विमेन। उसने एनी को खिलाते हुए उसकी तारीफ़ की तो वो हंसती। कुछ भी बोलते हो। एनी ने उसे खिलाया। वो तीनों एक दूसरे को खिला रहे थे। बकौल हदीद के ऐसे प्यार बढ़ता है। कुछ सिखाओ इसे एनी, वरना ये लड़की तो यूनी को आग लगा देगी। उफ, इतना गुस्सा। हदीद एनी को नूर और निहाल के बारे में बताने लगा। हदीद, मुंह इधर करना ज़रा। हदीद ने उसकी तरफ देखा तो नूर ने उसके मुंह में चम्मच से बिरयानी डाल दी। जब तुम नहीं बोलते तो ज़्यादा अच्छे लगते हो, नूर ने जिद होते हुए कहा। बहन होकर भाई की डैशिंग पर्सनालिटी से जलती हो ना तुम, हदीद ने उसे छेड़ा। निकम्मे नमूने, मैं क्यों जलने लगी? नूर ने एनी को खिलाते हुए कहा। निकम्मा बोलती हो ना मुझे, देख लेना एक दिन ऐसा लाऊंगा ज़माने को अपने पीछे भगाऊंगा। हदीद ने एनी के हाथ से खाते हुए कहा। चोरी करोगे क्या? नूर ने तंजिया कहा तो एनी हंसने लगी। उसे हंसते देख वो दोनों भी हंसती है। मुझे कुछ अहम बताना है तुम दोनों को, नूर ने एकदम संजीदा होते हुए कहा। आज मैं नौफल ज़रार ख़ान से मिली थी। नूर की बात पर एनी और हदीद हैरान होते उसे देख रहे थे। तुम कहाँ मिली उससे? हदीद ने संजीदा होते हुए पूछा तो नूर ने उसे सुबह वाला सारा वाक़या बता दिया। तुमने उसे मारा? हदीद ने हैरानगी से पूछा। मुझे देर हो रही थी, वरना मैं उसे बताती कि नूर क्या कर सकती है, नूर ने कहा तो हदीद ने अपना माथा पीटा। वो तुम्हें एनी समझ रहा था। अब पता नहीं बेचारे का क्या रिएक्शन होगा। वो तो आज की मार का सोच कर ही मुस्तकबिल का हौलनाक नक्शा खींच रहा होगा, हदीद ने सदमाती लहजे में कहा। नूर ने उसे चुटकी काट के एनी की जानिब मतवज्जा किया जो गुमसुम बैठी थी। क्या हुआ एनी, तुम खुश नहीं हो? हदीद ने पूछा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, एनी ने आहिस्तगी से कहा। मैं बता रही हूँ एनी, तुमने उसे ज़्यादा लिफ्ट करवाई ना तो उसकी खैर नहीं, उसको भी कुछ दिन सज़ा मिलनी चाहिए, नूर ने कहा तो एनी कुछ बोल ही ना पाई। ये वक्त हमारा है, हमें फिर घर के लिए निकलना होगा, हदीद ने सब नॉर्मल करते हुए कहा। वो पहले ही घर पे सोबिया बेगम को सब बता के आया था और ये भी कि कुछ दिनों में नौफल की माँ वहाँ आएगी। वो बहुत खुश हुई थी सुनकर। अब जब एक तरफ सब ठीक हो रहा था तो उसे दूसरी जानिब तवज्जो देनी थी। तुम घर क्यों नहीं गई? वो दोनों बस में बैठे थे। नूर खिड़की से बाहर देख रही थी। हदीद के सवाल पर उसने कोई जवाब ना दिया। वो बहुत याद करती हैं तुम्हें, हदीद ने कहा तो नूर ने उसकी तरफ देखा। तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? हर बार एनी मुझे कहती है कि घर आ जाओ। उन्होंने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। मैं बेखबर नहीं हूँ इस बात से कि वो मॉम से मेरे बारे में पूछती रहती हैं, लेकिन एक बार तो मुझसे मिलने आ सकती हैं। अब्बू भी तो आते हैं, तो वो क्यों नहीं आती? नूर ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। क्योंकि वो एनी से ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करती हैं। वो चाहती हैं उनकी बेटी खुद उनके पास आए। हदीद ने उसके कंधे पर सर रखते हुए कहा।
اپنا بوجھ مجھ پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نور نے فوراً کندھا جھٹکا تھا۔ حدید نے منہ بنا کے اسے دیکھا تھا۔ اچھا چھوڑو سب کچھ، تم مجھے یہ بتاؤ دلہا بھائی کیسے دکھتے ہیں؟ ٹھیک ہی ہیں تمہاری طرح، نور نے باہر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، یعنی دو ہینڈسم لوگ آمنے سامنے، حدید نے اتراتے ہوئے کہا تو نور کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی تھی۔ تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر تمہارے چہرے پہ اداسی نہیں دیکھ سکتا میں، اس لیے اب شاباش ہنس کے دکھاؤ، حدید نے مسکراتے ہوئے کہا تو نور نے اس کے کندھے پہ سر رکھ لیا۔ اب وزن مجھ پہ کیوں ڈال رہی ہو؟ حدید نے اسے چھیڑا۔ نور نے اس کے بازو پہ چٹکی کاٹ کے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا، مگر وہ حدید ہی کیا جو اس کی بات مان جائے۔ اس کی باتیں پھر شروع ہو چکی تھیں، مگر اگلی سیٹ پہ بیٹھی ایک بوڑھی خاتون سے نور نے سر جھٹک کر اپنی توجہ باہر کی جانب مبذول کر دی۔ ویسے آپ سب سے ایسے ہی روڈ ہو کے بات کرتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے یہ خاص عنایت میرے لیے ہے۔ اینی اپنی اسائنمنٹ بنانے بیٹھی تو اس کے ذہن میں نوفل کی کئی باتیں گونجنے لگیں۔ جھوٹا ڈرامے باز انسان، اینی نے اسے القابات سے نوازا۔ اتنے دنوں سے مجھے آزما رہا تھا۔ صحیح کیا نور نے جو اسے ہاتھ کا نذرانہ پیش کر دیا، میں بھی اسے اگنور کروں گی، اس نے بھی تو 1 سال مجھے اگنور کیا ہے۔ اینی دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ صوبیہ بیگم کی آواز پر وہ اپنے کاغذات ایک جانب کرتی اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ دونوں گھر پہنچے تو نور تھکن کا بہانہ بنا کر کمرے میں چلی گئی۔ رخسانہ بیگم بھی اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حدید البتہ ان کے پاس بیٹھا ساری ردات سنا رہا تھا۔ زمان صاحب انہیں مصروف دیکھ کر نور کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ نور بچے، وہ کمرے میں داخل ہوئے تو نور کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ ان کے پکارنے پر پلٹ کر انہیں دیکھا۔ ڈیڈ، وہ مسکرائی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ اس کے پاس کھڑے ہو کے پوچھنے لگے۔ ویسے آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کیا سوچ رہی ہو؟ نور نے ان کا بازو پکڑ کر ان کے کندھے پہ سر رکھ گئی۔ وہ تو میری بیٹی خود بتائے گی کہ وہ کس سوچ میں گم ہے، زمان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حدید کہہ رہا تھا مجھے امی سے ملنے جانا چاہیے، میں نے نہ جا کر غلط کیا ہے؟ وہ پہلی بار اس بارے میں بات کر رہی تھی۔ زمان صاحب مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے کر صوفے کی جانب بڑھ گئے۔ شادی کے بعد جب 5 سال تک ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی تو رخسانہ ڈپریشن میں رہنے لگی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہی دیر تھی۔ پھر تمہاری امی جو رخسانہ سے 5 سال چھوٹی ہیں، ان کے ہاں خوشخبری آئی تو انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی پہلی اولاد رخسانہ کو دے دیں گی۔ ان کے آخری مہینوں میں رخسانہ انہیں یہاں لے آئی تھی۔ انہی دنوں میری آپا بیوگی کی چادر اوڑھے میرے گھر آ گئی تھیں۔ وہ ابھی امید سے تھیں۔ رخسانہ بہت دل سے ان دونوں کا خیال رکھ رہی تھی، لیکن دن بدن تمہاری امی بہت سینسیٹیو ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دن بھی آ گیا جب وہ تمہیں اور اینی کو اس دنیا میں لائیں۔ وہ ہر وقت تمہیں اپنے پاس رکھتی تھی۔ خدا کی مرضی میری آپا حدید کو دنیا میں لانے کے بعد چل بسی۔ رخسانہ اینی کو اٹھائے رکھتی تھی اور تمہاری امی، حدید اور تم ان تینوں میں بڑی تھی۔ 1.25 مہینے کے بعد انہوں نے حدید اور تمہیں ہماری گود میں دیا۔ جانتی ہو انہوں نے کیا کہا تھا؟ نور نے ان کے سوال پر ان کی جانب دیکھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان 40 دنوں میں انہوں نے پوری کوشش کی ہے خود کو اس کام کے لیے تیار کرنے کی۔ وہ وعدہ نہیں توڑنا چاہتی، اس لیے دوبارہ اس گھر میں کبھی نہیں آئیں گی۔ زمان صاحب نے اسے ساتھ لگائے ساری بات بتائی تو وہ رونے لگی۔ نور بچے روتے نہیں ہیں، انہوں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ مجھے ملنا ہے، ان سے باتیں کرنی ہیں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ تو بچے اس میں رونے والی کیا بات ہے، فون کر لو انہیں۔ انہوں نے فون نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ نہیں فون پہ نہیں، خود جاؤں گی اگلے مہینے۔ نور مسکرائی تو وہ بھی مسکرا دیے۔ بالکل جاؤ، لیکن اب آنسو نہیں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ پھر سے ان کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ مجھے بھوک لگی ہے، اس نے معصومیت سے کہا تو زمان صاحب اس کی فرمائش سمجھتے مسکرائے۔ فریش ہو کے آ جاؤ، جلدی پھر چلتے ہیں، اس کا سر تھپک کر کہہ کر روم سے چلے گئے۔ نور فریش ہونے چل دی۔ وہ خود کو ریلیکس فیل کر رہی تھی۔ ہائے، اینی جیسے ہی کلاس میں داخل ہوئی نوفل یکدم اس کے سامنے آیا۔ وہ اسے اگنور کرتی اپنی سیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ اب کیوں ناراض ہو؟ کل بدلہ لے تو لیا تم نے؟ نوفل کا اشارہ اس مکے کی جانب تھا جو کل وہ نور سے کھا چکا تھا۔ کلاس شروع ہونے والی ہے مسٹر نوفل، بہتر ہوگا کہ آپ اپنی جگہ پہ تشریف لے جائیں، اینی نے سنجیدگی سے کہا۔ نوفل نے کچھ کہنا چاہا مگر سرنواز کو کلاس میں داخل ہوتے دیکھ کر اپنی سیٹ پہ آ گیا۔ نور نے اس کا اترا چہرہ دیکھ کر اپنی ہنسی دبائی۔ کلاس ختم ہوئی تو نوفل ایک بار پھر اس کے پاس گیا۔ تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ اس کی بات پر اینی نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ نوفل نے ایک بریسلیٹ پاکٹ سے نکالا۔ پہنانے تو تم دو گی نہیں، اس لیے ایسے ہی رکھ لو۔ اینی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ ڈر کر پیچھے ہوا۔ آج نہیں پلیز، کل کا درد ابھی تک نہیں گیا میرا، نوفل نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ زیادہ زور سے لگ گئی تھی؟
اینی نے پوچھا تو اس نے معصومیت سے ہاں میں سر ہلایا۔ ڈرامے باز؟ اس کے ہاتھ سے بریسلیٹ لے کر وہ کہتی ہوئی روم سے نکل آئی۔ میرا گفٹ تو دے دو، نکاح تو دونوں کا ہوا تھا نا؟ نوفل اس کے پیچھے آتا ہوا بول رہا تھا۔ میں کیوں دوں گفٹ؟ اینی نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں نے بھی تو دیا ہے نا، جانتی ہو نکاح سے اگلے دن ہی لایا تھا میں تمہارے لیے، مگر دے نہ سکا۔ حدید نے افسوس سے کہا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ اینی نے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا جہاں تقریباً سب اسٹوڈنٹس انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ نوٹس، بس تم مجھے نوٹس دے دیا کرو، میرے لیے یہی گفٹ بہت ہے، نوفل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سر تو کہہ رہے تھے کہ تم ایک ذہین اسٹوڈنٹ ہو، اینی نے تنزیہ پوچھا۔ آج پہلی بار وہ اس سے اتنی باتیں کر رہی تھی۔ نوفل بھی خوش تھا مگر کنفیوز بھی تھا کل والے اس کے حلیے کو لے کر، لیکن اس نے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ اپنی وائف کے سامنے تو یہ بندہ نالائق اسٹوڈنٹ بننے کو بھی تیار ہے۔ اس نے اسٹائل سے اپنے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ اینی تعصب سے سر ہلاتی آگے بڑھ گئی۔ میرے پیچھے مت آنا ورنہ کل سے زیادہ برا کروں گی تمہارے ساتھ۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر اینی نے دھمکی دی تو منہ بناتا وہ وہیں رک گیا۔ تیکھی مرچ، صحیح نام رکھا ہے میں نے اس کا، نوفل بڑبڑاتا ہوا دوسری جانب چل دیا۔ اینی، نور کو دیکھ کر نویرا خوش ہوتی اس کی جانب آئی۔ نور کتنی بار سمجھانا پڑے گا؟ نور نے اسے پھر ٹوکا تو وہ ڈیٹ بن کے مسکرانے لگی۔ کتنے دنوں بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں، نویرا نے پھر سے اس کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ اتنی محبت جاگ رہی ہے، خیر تو ہے؟ نور نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت مس کیا ہے میں نے تمہیں، تمہاری اتنی عادت ہو گئی ہے کہ سوچ رہی ہوں اپنے بھائی کی شادی تم سے کرا دوں، نویرا نے شرارتی انداز میں کہا تو نور نے اسے گھورا۔ اپنی سوچوں کو محدود کرو لڑکی، چلو کلاس میں۔ نور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگی تو جاذب اس کے سامنے آیا۔ نور العین، آپ کو پرنسپل صاحب نے یاد فرمایا ہے۔ لو بھائی بلاوا آ گیا، تم جاؤ کلاس میں آتی ہوں۔ نور اسے کہہ کر پرنسپل روم کی جانب بڑھ گئی۔ نویرا کلاس کی جانب چلی گئی۔ نہال کلاس میں داخل ہوا تو اسے نور کہیں دکھائی نہیں دی۔ وہ ڈائس کی جانب آ گیا، بورڈ مارکر اٹھا کر وہ اپنا لیکچر شروع کر چکا تھا جب نور تیزی سے چلتی کلاس میں آئی۔ سامنے نہال کو دیکھ کر اس نے منہ بگاڑا تھا۔ اس سے پہلے یہ بے عزت کر کے نکالے، نور خود ہی چلی جا باہر۔ خود سے بات کرتے اس نے قدم واپس موڑ لیے۔ مس نور العین، اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ نہال کی آواز پر وہ حیران ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ جائیں؟ نہال نے دوبارہ کہا تو وہ جلدی سے جا کے نویرا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ لیکچر کے دوران نہال نے نور کی جانب دیکھا جو لیکچر نوٹ کرنے میں مگن تھی۔ نہال کا اسے دیکھنا نویرا سے چھپا نہیں رہا تھا، وہ مسکرائی تھی۔ لیکچر کے لاسٹ میں نہال نے ان کے اسائنمنٹ کے مارکس انہیں دکھائے تو نور کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کیونکہ اس کی اسائنمنٹ اس کی بدتمیزی کے باوجود نہال ایکسیپٹ کر چکا تھا۔ وہ خوش تھی۔ کلاس ختم ہوتے ہی وہ نویرا کو رکنے کا کہہ کر نہال کے پیچھے آئی تھی۔ نہال سر، نور کی آواز پہ وہ رکا۔ نور اس کے سامنے آئی۔ سر، مجھے آپ سے سوری کرنا تھا، اس دن میں نے زیادہ ہی بدتمیزی کر دی تھی، نور نے سر جھکائے ہوئے کہا تو نہال کو اس کا سر جھکانا اچھا نہ لگا۔ کوئی بات نہیں مس نور العین، نیکسٹ ٹائم خیال رکھیے گا، وہ مسکرا کر کہتا آگے بڑھ گیا۔ سب اسٹوڈنٹس کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر اس نے کہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی بات سوچے ان کے بارے میں جو وہ ان کی آنکھوں میں پڑ چکا تھا۔ نور واپس پلٹ کر نویرا کے پاس چلی آئی۔ اینی گھر آئی تو صوبیہ بیگم کو نوفل کے بارے میں بتانے لگی۔ اس کے اینی سے ڈرنے کے بارے میں سن کر وہ ہنسی تھیں۔ امی، نور نے تو اسے ڈرا ہی دیا ہے، وہ سمجھ رہا تھا کہ کل وہ مجھ سے ملا تھا۔ اینی ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اینی بیٹا، وہ بے شک تمہارا شوہر ہے لیکن یونیورسٹی میں احتیاط کرنا بیٹا، انہوں نے اسے نصیحت کی۔ میں پورا خیال رکھوں گی امی، وہ مسکرائی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنی امی کو لے کے کب آ رہا ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ کہہ رہا تھا کہ سنڈے کو آئے گا۔ اینی نے انہیں نوفل کی کہی بات بتائی تو انہوں نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ کو ایک اور بات بتاؤں؟ اینی نے انہیں خوش دیکھ کر پوچھا تو انہوں نے اس کی جانب دیکھا۔ رات نور کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہی تھی اگلے مہینے یہاں آئے گی آپ کے پاس۔ اینی کی بات سن کے وہ کچھ بول ہی نہ پائیں۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی یہ سن کے؟ اینی نے پوچھا تو وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دیں۔ بہت خوش ہوں، میری بیٹی آئے گی، وہ بھی مجھ سے ملنے، انہوں نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو اینی مسکرا دی۔ اس کی نظر اپنے ہاتھ میں بریسلیٹ پہ پڑی تو وہ نوفل کے بارے میں سوچے مسکرانے لگی۔ کیا ہو گیا یار، اتنے میسج؟ نور کے 20 سے زیادہ میسیجز دیکھ کر حدید نے میسج پہ پوچھا۔ وہ ایول کوئین بیٹھی ہے یہاں، کب سے اس کا منہ کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، جلدی آؤ ورنہ میرا دماغ شارٹ ہو گیا نا، موم سے کیا وعدہ بھی آج ہی ٹوٹ جائے گا۔ اس نے ایک لمبا میسج لکھ کے بھیجا تو حدید ہنسا تھا۔ وہ ویسے بھی گھر کے قریب ہی تھا، ڈیڈ تو مجھ پر بالکل بھی پابندی نہیں لگاتے، جو مانگتی ہوں فوراً حاضر کر دیتے ہیں۔
رائنا نور کے سامنے بیٹھی اترا اترا کر اسے بتا رہی تھی، جبکہ نور مکمل اسے اگنور کر رہی تھی، جو رائنا کو ایک آنکھ نہ بایا تھا۔ ویسے تمہیں دکھ تو ہوتا ہوگا نا، تمہارے اصل پیرنٹس نے تمہیں چھوڑ دیا، ملنے تک نہیں آتے۔ رائنا نے اس کے کمزور پہلو پر چوٹ کی تھی۔ حدید جو ابھی ابھی لاؤنج میں داخل ہوا تھا، رائنا کی بات سن کے اس کے پاس آیا۔ اپنی عادت سے مجبور اس نے صوفے کی بیک سے چھلانگ لگا کر رائنا سے کچھ فاصلے پر اپنی جگہ بنائی تھی۔ حدید کے اس طرح بیٹھنے سے رائنا اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ کچھ کھایا پیا بھی کرو مس رائنا بریکٹ ایول کوئن، دوسرا نام اس نے دل ہی دل میں لیا تھا۔ اب یہ مت کہنا کہ ہم تمہارے حصے کا کھانا بھی کھا جاتے ہیں۔ حدید کے طنز پہ وہ بکھلائی۔ تم کب آئے؟ اس سے کچھ اور نہ بن پڑا تو الٹا سوال کر لیا۔ وہ حدید کو یہاں خیریت پوچھو کبھی تو کیفیت پوچھو، تمہارے بن دیوانے کا کیا حال ہے۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے حدید نے گانا شروع کیا تو رائنا دم سادھے اسے دیکھنے لگی۔ دل میرا دیکھو نہ میری حیثیت پوچھو، تیرے بن ایک دن جیسے 100 سال ہیں۔ حدید نے یکدم رائنا کی جانب دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ انجام طے ہے، انجام طے ہے میرا، ہونا تجھے ہے میرا، جتنی بھی ہو دوریاں فی الحال ہیں، یہ دوریاں فی الحال ہیں۔ گانا گا کر اس نے رائنا کے آگے چٹکی بجائی۔ کہاں کھو گئی میڈم؟ اس کے چٹکی بجانے پر وہ ہوش میں آئی۔ یونی میں پرفارم کرنے والا ہوں، بتاؤ کیسا گاتا ہوں؟ حدید نے پوچھا تو پتہ نہیں کہہ کر وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی حدید کا کہا لاؤنج میں گونجا تھا۔ نور نے کشن اٹھا کے اسے مارا۔ بدتمیز انسان، وہ کچھ اور ہی نہ سمجھ لے۔ فی الحال تو اسے یہاں سے غائب کرنے کا یہی طریقہ مجھے سمجھ آیا تھا، وہ کہہ کر ایک بار پھر ہنسنے لگا۔ اگر اس نے کچھ الٹا سیدھا سوچ لیا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نور نے اسے دھمکی دی، جسے انسنا کر کے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ نمونہ، نور نے اسے لقب سے نوازا تھا۔ ہائی ڈیڈ۔ زمان صاحب اپنے آفس میں بیٹھے فائل پڑھ رہے تھے جب حدید نے کیبن کے دروازے سے اندر جھانک کے کہا۔ زمان صاحب اسے دیکھ کے حیران ہوئے تھے۔ آج آفس کو رونق بخشنے کا خیال کیسے آ گیا جناب کو؟ انہوں نے فائل بند کر کے رکھتے ہوئے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، میں نے سوچا آج آفس آ کر اپنے ڈیڈ کے چہرے کی رونق کو مزید بڑھا دوں تاکہ ہمارا بجلی کا بل کم آئے۔ حدید نے ہنستے ہوئے کہا تو زمان صاحب مسکرائے تھے۔ فضول گوئی چھوڑو، اصل بات بتاؤ بیٹا جی۔ زمان صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ حدید اپنا سر کھجانے لگا۔ ایکچولی ڈیڈ، آپ کے بے روزگار بیٹے کو اس وقت جاب کی اشد ضرورت ہے، تو کیا آپ کے آفس میں بندہ نا چیز اپنا جوہر دکھا سکتا ہے؟ حدید نے ذہن میں لفظوں کو ترتیب دیتے ہوئے اپنی بات کہی تھی۔ یہ آفس آپ کا ہی ہے بیٹا، زمان صاحب نے نرمی سے جواب دیا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں یہاں آپ کے بیٹے کی حیثیت سے کام کروں۔ میں امپلائی بن کے کام کرنا چاہتا ہوں، جس کی غلطی پر آپ اسٹرکٹ باس بن کر ڈانٹ بھی پلائیں۔ حدید کی بات پر انہوں نے فخر سے اسے دیکھا۔ تو بیٹا جی، کل ہی آپ اپنی CV جمع کرا دیں تاکہ آپ کو جاب کے لیے پرکھا جا سکے۔ زمان صاحب کی بات پر وہ مسکرایا۔ لیکن میری ایک شرط ہوگی، حدید نے یکدم یاد آنے پہ کہا۔ جانتا ہوں، آپ کو یونی ٹائمنگ کے بعد آفس آنے کی اجازت ہوگی۔ زمان صاحب کی بات سن کے وہ مسکراتا ہوا ان کی چیئر تک آیا۔ زمان صاحب نے بھی اٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ تبریز صاحب کیبن میں داخل ہوئے تو حدید کو دیکھ کے مسکرائے تھے۔ کیسے ہو برخوردار؟ وہ زمان صاحب کے سامنے والی جگہ سنبھال چکے تھے۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں تایا ابو، حدید مزے سے کہتا زمان کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ میں تمہارا ماموں ہوں حدید، انہوں نے اسے ٹوکا۔ آپ میرے ڈیڈ کے بڑے بھائی ہیں تایا ابو، حدید نے فوراً کہا۔ تمہارے کہنے سے حقیقت تو نہیں بدل جائے گی، آپ کے کہنے سے میں مان تو نہیں لوں گا نا، وہ بدو جواب دیتا۔ زمان صاحب کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ یہ تربیت کر رہے ہو تم اس کی، بڑوں سے زبان لڑانا؟ زمان صاحب کو مسکراتا دیکھ کر انہوں نے غصے سے پوچھا۔ تربیت تو ڈیڈ اچھی کر رہے ہیں تایا ابو، یہ سب تو میں نے رائنا سے سیکھا ہے۔ وہ روز فون کر کے باقاعدہ میری بہن کو یاد دلاتی ہے کہ وہ ہمارے خاندان کا حصہ نہیں ہے، حدید نے سنجیدگی سے کہا۔ تو زمان صاحب نے حدید کا اپنے کاندھے پر رکھا ہاتھ دبایا۔ نہیں ڈیڈ،
انہیں جاننا چاہیے کہ کسی پر زبان کے نشتر چلانے سے پہلے اپنے گھر میں ایک بار ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ حدید کی بات سن کر تبریز صاحب غصے سے اٹھ کے وہاں سے چلے گئے۔ حدید، زمان صاحب کے پکارنے پر حدید ان کے سامنے آیا۔ بیٹا، آپ تو اتنے تلخ کبھی نہیں تھے۔ سوری ڈیڈ، لیکن دوگلا پن میں برداشت نہیں کر سکتا۔ کل ہی تو نور نے امی کے پاس جانے کی خواہش کی تھی اور وہ ایول کوئن پہنچ گئی اسے ٹارچر کرنے۔ وہ تو موم نے اس سے وعدہ لیا ہوا تھا کہ وہ رائنا کو جواب نہیں دے گی، ورنہ آپ جانتے ہیں نور کو زبان سے زیادہ ہاتھ سے بات کرنا پسند ہے اسے۔ وہ سنجیدگی سے بولتا بولتا واپس اپنے پرانے موڈ میں آ چکا تھا۔ زمان صاحب مسکرائے تھے۔ بھائی صاحب سے سوری کر لو جا کے، زمان صاحب نے کہا تو وہ منہ بنا کے انہیں دیکھنے لگا۔ اپنے ڈیڈ کو شرمندہ کرواؤ گے؟ زمان صاحب نے کہا تو اس نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ ڈیڈ، یہ ایموشنل بلیک میلنگ بہت بری چیز ہوتی ہے، حدید منہ بنا کے کہتا کیبن سے باہر نکل گیا۔ زمان صاحب مسکرائے تھے۔ میں آئی کم ان تایا ابو، میرا مطلب ماموں جی؟ حدید نے نیم سنجیدگی سے کیبن کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کے پوچھا۔ اب کیا کہنے آئے ہو؟ انہوں نے ناراضگی دکھانا ضروری سمجھا۔ میں آپ سے سوری کرنے آیا ہوں تایا ابو۔ حدید اندر آتا ان کے سامنے کھڑا ہوا۔ میں تمہیں اس بزنس میں ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں حدید۔ اپنا بچپنا چھوڑ کر سچائی کو قبول کرو۔ یہ بزنس کبھی الگ نہیں ہوگا، لیکن تحریم کا حصے سے بھی ہم تمہیں محروم نہیں کریں گے۔ تمہارے ڈیڈ سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اس لیے زندگی کو سنجیدہ لینا شروع کرو۔ تبریز صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ میرے ڈیڈ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ رہی بات اس بزنس کی، تو میرے ڈیڈ بھلے مجھے جائیداد میں حصہ نہ دے سکیں، لیکن وہ مجھے اس قابل ضرور بنا رہے ہیں کہ مجھے اس دولت کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ میں آپ سے سوری کرنے آیا تھا، شاید میں زیادہ روٹ ہو گیا تھا، لیکن آپ کو ایک بات میں پہلے ہی بتا دوں، رائنا سے کہیے گا حدید کے لیے اس کی فیملی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اس لیے اپنے دماغ میں کچھ بھی غلط سوچ نہ پالے۔ حدید کہہ کر کیبن سے نکل گیا۔ تبریز صاحب نے غصے سے فائل میز پہ پٹکی تھی۔ اب اس کا کیا کروں؟ بیچ راستے میں اس کی کار بند ہو چکی تھی۔ نہال نے کوشش کی چیک کرنے کی، مگر اسے مسئلہ سمجھ نہ آیا۔ اس کی وائٹ شرٹ تک گریس لگنے سے خراب ہو گئی تھی۔ اس نے کار کے اندر سے ٹیشو لے کر اپنے ہاتھ صاف کیے۔ اس نے اپنے فرینڈ کو فون کر کے مدد کے لیے بلایا تھا۔ موسم اچھا تھا تو کار کے پاس ہی کھڑا ہو کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ سر، آپ ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ نور نے نہال کو سڑک کنارے کار کے پاس کھڑا دیکھ کر اس کے پاس اسکوٹی روک کے پوچھا۔ کار خراب ہو گئی ہے میری۔ نہال نور کو دیکھ کر سیدھا ہو کے کھڑا ہوا۔ سروس کرواتے رہنی چاہیے تھی آپ کو، نور نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اب کیا کریں گے آپ سر؟ نور نے معصومیت سے پوچھا۔ مس نور العین، یونیورسٹی نہیں ہے جو آپ سر کہہ رہی ہیں مجھے۔ نہال نے اپنا فون چیک کیا جو آخری سگنل دکھا رہا تھا۔ اگر آپ کو لفٹ چاہیے تو میں دے سکتی ہوں، نور نے مذاقاً پوچھا۔ نہال نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر گاڑی لاک کرنے لگا۔ شور مس اینی۔ اس کے مان جانے پر نور حیران ہوئی، وہ تو مذاق کر رہی تھی۔ اپنی حیرانی میں وہ نہال کا لیا نام بھی نہیں نوٹ کر پائی۔ بیٹھ جائیں، نور نے سیدھا ہوتے ہوئے اسے بیٹھنے کا کہا۔ میں آپ کے پیچھے بیٹھوں گا؟ نہال حیران ہوا۔ اب آپ اتنے چھوٹے بھی نہیں کہ آگے بیٹھ جائیں، نور نے تنزیہ کہا۔ تم پیچھے آ جاؤ، میں چلا لیتا ہوں۔ نہال کو آکورڈ فیل ہو رہا تھا لڑکی کے پیچھے بیٹھنا۔ سر، آپ گرلز اسکوٹی چلاتے بہت عجیب لگیں گے، یہ کام صرف حدید ہی کر سکتا ہے، بنا شرمندہ ہوئے بیٹھ جائیں، نور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہال سر جھٹکتا اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ نور نے اسکوٹی سٹارٹ کر لی۔ وہ حدید کو آفس ڈراپ کر کے واپس آ رہی تھی۔ نہال کو دیکھ کر اسے تنگ کرنے اس کے پاس آ گئی، مگر نہال نے اس سے لفٹ لینے پر حامی بھر کے اسے ہی حیران کر دیا تھا۔ تمہارا بھائی کہاں پڑھتا ہے؟ نہال نے اپنی آکورڈنس دور کرنے کے لیے اس سے بات کرنی شروع کر دی۔ نور نارملی انداز میں اسے جواب دے رہی تھی۔ آپ کا گھر کس طرف ہے؟ اس نے نہال سے پوچھا۔ رائٹ سائڈ۔ نور نے اسکوٹی اس کی بتائی ڈائریکشن میں موڑ لی۔ آپ کو اتنا گھر سے باہر بھی نہیں رہنا چاہیے۔ نور جو کب سے اس سے سوالوں کے جوابات دے رہی تھی، اب نصیحت کرنے پر بری طرح چڑی تھی۔ میں فضول گھر سے باہر نہیں نکلتی، حدید کو ڈیڈ کے آفس ڈراپ کرنا تھا اس لیے باہر نکلنا پڑا۔ آپ کا بھائی خود بھی تو جا سکتا ہے نا؟ جی جا تو سکتا ہے، لیکن اسے عادت ہو گئی ہے میرے ساتھ جانے کی، نور نے کہا۔ بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے تم دونوں میں، نہال نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے اب نور سے بات کرنا اچھا لگ رہا تھا، وہ جان بوجھ کر اس سے سوال کر رہا تھا۔ مس اینی آپ؟ نور، اس کے اینی کہنے پر نور نے تصحیح کی۔ نور، یہ بھی سوٹ کر رہا ہے تم پہ، نہال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اتریں آپ، نور نے اسکوٹی روک کر اسے اترنے کا کہا تو نہال حیران رہ گیا۔ تم نے کہا تھا کہ دوبارہ مجھ سے بدتمیزی نہیں کرو گی، نہال نے اسے یاد دلایا۔ آپ بھی مت بھولیں ہم اس وقت یونیورسٹی میں نہیں ہیں، میں نے انسان ہونے کے ناطے آپ کی ہیلپ کیا کر دی، آپ تو مزید پھیلتے جا رہے ہیں۔ نور کی بات پر نہال نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے نور جو تمہیں ایسا لگ رہا ہے؟ نہال کے سوال پر نور خاموش ہو گئی۔
اب وہ کیا کہے اسے؟ آپ مسلسل بول رہے تھے۔ نور سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو چڑھتے ہوئے بولی، نہال مسکرایا تھا۔ یہ آپ بلا وجہ مسکرایا نہ کریں، یونی میں تو گردن تک میں سریا ڈال کے رکھتے ہیں آپ۔ اس کی مسکراہٹ نور کو مزید چڑھا گئی تھی۔ اچھا، کل سے نہیں ڈالوں گا، نہال نے فوراً کہا تو نور منہ بناتی اسکوٹی سٹارٹ کرنے لگی۔ آپ بالکل چپ بیٹھیں گے اب، نور نے کہا تو نہال نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر اس کی تائید کی۔ نور اسے ایسے دیکھ کر مسکراہٹ چھپا گئی۔ گھر جانے کے بجائے نہال نے اسے ایک ہوٹل کے باہر روکنے کا بول دیا۔ آپ یہاں رہتے ہیں؟ نور نے اس ہوٹل کو غور سے دیکھا۔ جی، آپ کا شکریہ، اب آپ جا سکتی ہیں۔ جی، آپ کا شکریہ، اب آپ جا سکتی ہیں۔ نہال کا پاس کھڑے لڑکے کا نور کی جانب دیکھنا اچھا نہ لگا تھا، اس لیے اس نے سنجیدگی سے اسے جانے کا کہا۔ نور کو ایک بار پھر غصے سے منہ بن گیا تھا۔ مجال ہے جو یہ شخص کچھ دیر کے لیے نارمل انسانوں کی طرح بیہیو کر لے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنے گھر کی جانب رخ کر گئی تھی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف فرسٹ میگا ایپیسوڈ۔ جانے کیسے باندھی تو نے اکھیوں کی ڈور، من میرا کھینچا چلا آیا تیری اور، تیرے چہرے کی صبح زلفوں کی شام، میرا سب کچھ ہے پیا اب سے تیرے نام۔ ممی جانے کیسے باندھی تو نے اکھیوں کی ڈور، من میرا کھینچا چلا آیا تیری اور، تیرے چہرے کی صبح اکھیوں کی شام، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا تھا، تیرے چہرے کی صبح زلفوں کی شام، میرا سب کچھ ہے پیا اب سے تیرے نام۔ ممی جانے کیسے باندھی تو نے اکھیوں کی ڈور، من میرا کھینچا چلا آیا تیری اور، تیرے چہرے کی صبح زلفوں کی شام، میرا سب کچھ ہے پیا اب سے تیرے نام۔ فائنلی سکسیسفل۔